रहमत खुदा के बनकर है छाया। इरफाने रमज़ान, 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 इरफाने सलामती है उन आँखों पर जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पर जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं, सलामती उन कदमों पर जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़ाहिरमन आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान की यह सहर, जिसको हमने खुसूसी नशरियात के साथ जोड़ा है और होना भी चाहिए। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। ख़वातीन व हज़रात, आज हम उस शख्सियत के हवाले से लबकुशाई करना चाहते हैं कि जिससे हिदायत भी मिली, इल्म भी मिला और दर से सब्र भी मिला, शजाअत भी मिली, वफ़ा भी मिली, बहादुरी भी मिली और फिर वफ़ाओं का एहतराम और पासदारी भी मिली। आज हम उस शख्सियत के हवाले से भी गुफ्तगू करना चाहते हैं जिसने बचपन ही से अनवारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल किया। आज हम उस शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं कि जिसने पूरी ज़िंदगी अताअत रसूल में सर्फ कर दी और उसके सिवा कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं गुमान किया। आज हम उस शख्सियत के ही हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं जिसको ये भी शर्फ हासिल हुआ कि आप सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर ख़ास और एक ऐसे मर्द मुजाहिद हैं कि जिनसे बहुत सारी निस्बतें तो जुड़ती हैं, मगर एक ये भी है कि आप रसूल खुदा के फ़र्जंद के वालिद गिरामी हैं, यानी जिनको यब्न रसूलुल्लाह कह के पुकारा जाता है। ये निस्बत भी आपको हासिल है कि आप औलाद अली हैं। जी हाँ, आज हम हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं। आज की ये शब इंतहाई खबर गम के साथ है और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें फ़ज़ाइल और मनाकिब का एक ख़ासा भी है। हमें ये मौका मिलता है और हम इसको गनीमत समझते हैं, सादत समझते हैं कि आज हम फ़ज़ाइल और मनाकिब का एक ऐसा गहवारा बांधें कि जिससे लाइल्म भी आलिम बन जाए। कम से कम ये कि उसके पास इश्क की महक तो हो जिससे वो अपने दिल और अपने गुलिस्तान को आबाद रखे। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा मेहमान हज़रात को। मेरे लिए बड़े एज़ाज़, इफ्तिखार और फ़ख्र की बात है कि आज जो उलमा कराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए वो मुल्क पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अपना किरदार बहुत ही आसान तरीके से निभा रहे हैं। सबसे पहले बहुत ही प्यारे, हसीन, जमील, गुफ्तगू में शाइस्तगी का अदब रखते हैं, इल्म और हिकमत से लबरेज़, और मैं इनको बरमला और बरजस्ता कहता हूँ कि ऐसे लोग आज के माशरे में बहुत कम हैं जो हक़ बात जो भी जानते हैं बयां करने का हुनर रखते हैं। बरमला और बरजस्ता शमशीर आला हज़रत मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ आज के हमारे दूसरे मेहमान को। मुझे इनसे मोहब्बत और उल्फत की महक आती है और जो कुछ इन्होंने पढ़ा सीखा वो अपने शागिर्दों को पढ़ाते सिखाते हैं, यानी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क अहले बैत और सहाबा कराम की इंतहाई ताज़ीम। मुफ्ती नवेद अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं आज के तीसरे मेहमान को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ और आपकी बड़ी काविशें हैं। ख़ास तौर से हम देखते हैं कि रमज़ान नशरियात में आप बहुत ही सादगी के साथ और बहुत ही इत्तेफाक और इत्तेहाद को मद्देनज़र रखते हुए गुफ्तगू फरमाते हैं। अल्लामा अमीन शहीदी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आज के चौथे मेहमान को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। आपको एक ख़ासा ये भी हासिल है कि आपने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए जो कुछ भी पढ़ा, तहकीक की, उसको बयान किया, नौजवानों तक पहुँचाया, उम्मत के सामने रखा और फिर किताबों से आपकी दोस्ती तो बहुत गहरी है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपसे जब भी सवाल पूछा जाता है आप बिला खौफ उसके जवाब देते हैं और फिर शामिल गुफ्तगू ही नहीं होते बल्कि शामिल मोहब्बत और उल्फत भी हो जाते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम उलमाए किराम की खिदमत में भी मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे सब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। आज उस शख्सियत का जिक्र है जो मेरी और आपकी फ़ेवरेट है और हम सब की फ़ेवरेट है, रसूल खुदा की फ़ेवरेट है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम गुफ्तगू का आगाज़ यकीनन विलादत के उन
پر انوار لمحات سے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لمحات کیا تھے. خاص طور سے تاریخ کا یہ فلسفہ آخر کہیں تو آ کے ٹھہرے گا کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ خانہ خدا کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی جھولی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولادت ہوئی. وہ لمحات، وہ واقعات کیا ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرت قاتل الکفرت والفجر، حیدر کرار غیر فرار، غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ کی وہ ہستی ہے کہ آپ کی محبت کو قرآن اور سنت نے پوری امت مسلمہ پر فرض قرار دیا ہے. آپ کی محبت ایمان کی پہچان ہے اور آپ کا بغض نفاق کی کھلی علامت ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کائنات کی ان ہستیوں میں سے ایک ہیں کہ زندگی میں طبع انسانی ہر وہ وصف کہ جس کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم جس ہستی کو وہ شان اور وصف عطا فرمائیے اس کا نام مولا علی ہے. حق، سبحان اللہ. کمال نسبی ہوں یا کمال حسبی، مولا علی کی ذات اوج ثریا پر نظر آتی ہے. بے شک. حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی. اچھا. اور سینکڑوں کتابوں کا حوالہ موجود ہے اور یہ تاریخی چیز ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر مولا کائنات کعبے میں نہ بھی پیدا ہوتے، جی، وہ اپنے گھر میں اپنے چارپائی پر بستر پر ان کی ولادت ہوتی تو بھی وہ مولا علی تھے. آہ ہائے ہائے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی وہ ان کی کوئی ایک ہی فضیلت ہے کہ وہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے تو اس لیے مولا علی ہیں. سبحان اللہ. بھائی وہ اگر کہیں بھی ہوتے وہ مولا علی ہی تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کعبے میں آئے، ان کو یہ فضیلت ملی، تو آخر اس کو تسلیم کر لینے میں حرج کیا ہے؟ صحیح. اس کو مان لینے میں پریشانی کیا ہے؟ بھئی یہ کمال ہے کہ آپ کعبہ شریف میں تشریف لائے، ایک منقبت ہے بس. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، یہ موقف سب کا ہے نا؟ جی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی کتب معتبرہ میں خود امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مستدرک کے اندر اس کو تواتر کا درجہ دے کر وہ لکھ رہے ہیں. اور امام حاکم اکیلا نام ہی بہت بڑا ہے. اور پھر حافظ ذابی جو کہ اس مستدرک کے اوپر جو ان کی تلخیص ہے اس میں اس کا انکار نہیں فرما رہے ہیں. پھر بڑے بڑے محققین، محدثین، علماء تسلسل کے ساتھ تمام مکاتب فکر کے، جن میں اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، اہل سنت کے جو خود کو کہلانے والے لوگ ہیں، ان کے تمام دڑے وہ سارے کے سارے صدیوں سے کتابوں کے اندر لکھتے آ رہے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کی ولادت باسعادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی ہے. تو پھر اس کو میرے خیال میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بحث کا ذریعہ بنا کر اس پر لڑا جائے. میں تو اتنا کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ نہیں بھی آئے تو پھر بھی وہ علی ہیں. اب چلو آگے بڑھو، اور کیا کہنا ہے؟ صحیح، کیا بات ہے. کائنات کے یہ مولا ہیں اور پھر ان کی یہ شان ہے کہ ان کی ولادت کے بعد ان کو گھٹی جو ملی وہ میرے رسول کا لعاب دہن ہے. اللہ اکبر. ان کی جو آنکھ کھلی تو پہلی نظر جس چیز کا نظارہ اس نظر نے کیا وہ رخ مصطفیٰ اور رخ آئے مصطفیٰ ہائے، ہے. سبحان اللہ. اور پھر والدہ کے ہوتے ہوئے بھی انتہائی چھوٹی عمر میں، بعض کے نزدیک 6 ماہ، بعض کے نزدیک 1 سال کی عمر میں جس ہستی کو میرا نبی خود پال رہے ہیں اس کا نام مولا علی ہے. بے شک. اور میں اکثر یہاں پر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ جب بچہ بولنے لائق ہوتا ہے تو اس کی ماں یا اس کی والد یا اس کی بہنیں اس کو بلواتی ہیں، اور کوئی کہتا ہے بیٹا بولو اللہ، کوئی کہتا ہے بیٹا بولو ابا، کوئی کہتا ہے کیا بولو. تو ذرا سوچا جائے کہ جب اس پر اتفاق مورخین ہے، اتفاق محدثین ہے کہ مولا کائنات مولا علی پاک کی جو پرورش ہے وہ 1 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو یقیناً پرورش میں کیا کیا آتا ہے. ہر بندہ سوچے کہ پھر مولا کائنات کے ساتھ رسول اللہ کا کیا کیا سلوک ہے. کھلایا کس نے، سلایا کس نے، اٹھایا کس نے، بٹھایا کس نے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ پہلی جو بولی بلوائی تو وہ کس نے بلوائی. آج اگر کوئی کہتا ہے بچے سے کہ بیٹا بولو اللہ، تو وہ جب بچہ بولتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے. تو میرا دل اور میرا وجدان کہتا ہے کہ رسول خدا سرور انبیاء نے جس ہستی کو بولا کہ بولو علی اللہ، تو اب بلوایا بھی میرے مصطفیٰ نے. اس لیے یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جو وراء الورا ہیں، اور یہ عقل کے ترازو پہ تلنے والی نہیں ہیں
کہ جنہیں ہم کسی چوک میں چوراہے میں کھڑے ہو کر عقل کا ترازو رکھ کر ہم ان کو ناپ تول کر کے کہیں کہ صحیح۔ وہ یہ تھا اور وہ تھا. صحیح۔ ہم ان کے لیے اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ۔ علی کون ہے. علی حیدر کرار ہے، غیر فرار ہے، شیر خدا ہے، مولا المؤمنین والمسلمین ہے، جی۔ مولا الاولین والآخرین ہے، واہ واہ۔ مولا المؤمنین ہے. اور علی کون ہے؟ اخی رسول ہے، زوج بطول ہے. اللہ اور سب سے بڑی بات علی نفس رسول ہے، نفس رسول، یعنی رسول خدا کی جان ہے. اللہ اب اکبر، سبحان اللہ۔ نبی کے میں یہ جملہ اکثر بولا کرتا ہوں کہ سرکار کے ناخن پا، سرکار کے ایک ناخن کا وزن کوئی اپنی عقل کے ترازو پہ کرنا چاہے تو کرے، جب اس کو نہیں کر سکتا تو جسے میرا نبی اپنی جان کہہ رہا ہو، ان محبتوں، ان قربتوں، ان شفقتوں، ان عظمتوں کا کون سی عقل ہے جو کہ احاطہ کر سکے. موازنہ نظر نہیں آتا کوئی. مفتی صاحب کیا کمال آپ کو حاصل ہے. میں یہاں پر ایک چیز سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم کیا بیان کریں. سب ہی کے سب ایسا لگتا ہے آسمان کے تارے ہیں. مگر یہ کہ انبیاء کرام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، بعض کو بعض کے اوپر، اور صحابہ کرام میں بھی ایسے ہی درجہ رکھا ہے. سابقون الاولون تو وہ ہیں جن کو خاص طور سے قرآن نے ذکر کیا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات ان میں سے ہے جو سابقون الاولون ہے. مگر ایک اور اعزاز ہے، اور اس میں کون کون شریک ہے جو اسلام سب سے پہلے قبول کر رہے ہیں آپ کے علاوہ، یعنی حضرت کے علاوہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا اس میں شامل ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس اعزاز میں شریک ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں نہیں، بڑا آپ نے کریٹیکل کوسچن کر لیا ہے، اور یہ ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے خصوصاً اہل سنت کے ہاں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ناسبیت نے بھی کافی حد تک اہل سنت کی صفوں میں درار ڈال دی ہے. جی. اس وجہ سے اب یہ چیزیں کنٹروورشل ہوتی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ علماء نے پوری نیک نیتی کے ساتھ، میں یہ کہوں گا، کوشش کی کہ اس اختلاف کو دبایا جائے، لیکن اس میں پھر تھوڑا سا کتمان حق بھی ہو گیا. ہمیں بچپن سے ایک رٹا لگوایا گیا کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ایمان لے کر آئیں، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور آزاد کردہ غلاموں میں سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان کی آپس میں بھی تو کوئی زمانی ترتیب ہے، اسے کبھی بھی انڈر ڈسکشن نہیں لایا گیا، کیونکہ سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے کافی زیادہ تعصب آ گیا. اس چیز کو ڈسکس کرنا ہی چھوڑ دیا گیا. الٹا جو اس کو ڈیپ ڈیک کرتا اس کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیے. تو جامعہ ترمذی میں بالکل واضح حدیث ہے، زید ابن ارقم جو سابقون الاولون میں سے ہیں وہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث غدیر خم کے راوی بھی ہیں، کہ پہلا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، اسلام لے کر آیا، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہے. ظاہر ہے کہ دو اگر مین سپیشیز کے طور پر ڈرا کی جائے جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے، تو عورتوں میں سیدہ خدیجہ ہیں اور مردوں کی سپیشیز میں سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں. باقی سیدنا ابوبکر بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، سیدنا زید ابن حارثہ بھی آتے ہیں، لیکن ان کی آپس میں بھی زمانی ترتیب ہے. اب ایشو یہ ہوا کہ جامعہ ترمذی میں جب یہ حدیث آئی نا کہ پہلا شخص جو اسلام لے کر آیا وہ علی ابن ابی طالب ہے، تو وہ راوی حدیث جب یہ حدیث بیان کرتا ہے نا تو ابراہیم نخعی اس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں، پہلا شخص جو اسلام لے کے آیا وہ حضرت ابوبکر ہیں. حالانکہ ابراہیم نخعی جو ہیں وہ 46 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 50 ہجری میں، اور 96 ہجری کے اندر وہ فوت ہوئے ہیں 46 سال کی عمر میں. انہوں نے تو زمانے خلفائے راشدین کا نہیں پایا. اچھا. اور یہ روایت مکمل نہیں ہے، انہوں نے کسی صحابی کا اور کسی ایسے سینئر تابعی کا ذکر نہیں کیا، یہ ان کا اپنا قول ہے. اور محدثین کے ہاں اس طرح کی جب کوئی چیزیں آتی ہیں وہ انقطاع والی چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ حدیث جو ہے پہلا شخص جو اسلام لے کر آیا وہ علی بن ابی طالب ہے، یہ المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ دلائل النبوہ جو امام بیہقی کی کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور امام المغازی محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ تعالی المتوفى 150 ہجری جو شاگرد ہیں انس بن مالک کے، انہوں نے باقاعدہ جب اس کو بیان کیا پھر انہوں نے ترتیب بھی بتائی. اچھا. کہ جی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ایمان لے کر آئیں، ظاہر نبی علیہ السلام کی وہ محبوبہ تھیں، زوجہ تھیں، ان کے سامنے آ کے دعوت رکھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیدنا علی، پھر انہوں نے کہا اس کے بعد حضرت زید ابن حارثہ، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی ان چاروں میں اگر آپ ڈیپ ڈیک کریں نا، یعنی مزید اس کی جو ہے وہ
ایک ترتیب بیان کی جائے تو اس میں پھر پہلے نمبر پہ سیدہ خدیجہ، پھر حضرت علی، لیکن دو سپیشیز ڈرا کریں تو عورتوں میں سیدہ خدیجہ اور مردوں کی کیٹیگری میں سیدنا علی، اور پھر اس کے بعد زید ابن حارثہ، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی چیزیں سیدنا علی جی سے چھینی جاتی ہیں، اور جہاں کی ان کی کوئی فضیلت آتی ہے اسے چھپانے کے لیے پھر ایک نئی ایک ٹرم ڈیوائز کر دی جاتی ہے، آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ۔ بھئی جب ایک غلام آزاد ہو گیا ہے اب تو وہ آزاد ہی ہے نا، تو وہ صحیح، اس طرح کی ترتیب بنائی جاتی ہے۔ بہرحال محدثین کے ہاں یہ ترتیب ہے ان کی آپس میں زمانی ترتیب، ٹھیک ہے، اور ٹھیک یہ ہے، بہت بڑی ٹھیک فضیلت ہے۔ نہیں ویسے اچھی بات ہے، آپ نے اس میں وضاحت کر دی نیٹ صاحب، مگر آج تو میں فضائل اور مناقب کا دن لیے بیٹھا ہوں، میں یہ بھی سننا چاہتا ہوں دیگر صحابہ کرام نے، یہاں تک کہ راویان کرام میں، بلکہ امام احمد بن حنبل کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں علیہ رحمہ، آپ نے تو یہ تک کہا کہ جتنے فضائل اور مناقب اور جتنی کثرت سے روایات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے صادر ہوئی ہیں روایت میں، کسی اور صحابی کے لیے نہیں ملتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی روشنی ڈالی جائے اور اس کی ترتیب کا بھی ذرا لحاظ رکھ کے بیان کیا جائے۔ جی میں اس پہ مجھے تھوڑا اپنے ٹائم دینا ہے، میں کوشش کروں گا 5-7 منٹ میں اسے کنکلوڈ کروں۔ یہ جو احمد بن حنبل کا آپ نے حوالہ پیش کیا ہے، المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ امام حاکم نے جب حضرت علی علیہ السلام کے فضائل شروع کیے ہیں تو وہ ٹاپ پہ یہ چیز لے کے آئے کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہمیں ذخیرہ احادیث میں جتنے بھی صحابہ کے مناقب پہ احادیث ملی ہیں، سب سے زیادہ جس شخصیت کی شان میں احادیث ہیں وہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ احمد بن حنبل نے ایک الگ سے کتاب بھی لکھی ہے فضائل صحابہ، جس میں آلموسٹ 2000 کے قریب احادیث ہیں، وہ اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، ہمارے صحیح جیلم شہر سے بک سے شائع ہوئی ہے۔ صحیح اس کے اندر اگر آپ حضرت علی کا چیپٹر نکالیں تو آپ کو اتنی زیادہ احادیث ملے گی ایز کمپیئر ٹو باقی اصحاب کے۔ باقی اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں جتنی احادیث ہیں، ان میں اگر میں کہوں کہ ٹاپ پہ کون سی حدیث ہے، تو یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے علماء کرام اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے چونکہ ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے اس کی انٹینسٹی جب ڈیفائن کی ہے نا، تو میرے نزدیک ٹاپ پہ وہ حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے اس چیپٹر میں فضائل علی والے میں ٹاپ پہ لی ہے، کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے ہاں بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کرٹیکل جنگ میں جو رومن امپائر کے خلاف تھی شریک نہیں ہو رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا، انہوں نے رونا شروع کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو ہارون علیہ السلام کو اپنے نائب کے طور پر چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ آپ کی دلجوئی فرمائی۔ اب اس کے اوپر اگر آپ غور کریں، ہارون علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے قرآن میں آیا مانگا تھا اپنے ساتھ سپورٹر کے طور پر۔ دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ کوہ طور پر گئے تو ان کو اپنے نائب کی حیثیت سے چھوڑ کر گئے۔ جی تیسری بات، وہ پیغمبر تھے لیکن چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، یہ والا ٹائٹل مولا علی کو نہیں ملا، لہٰذا امپلائیڈ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو مولا علی علیہ السلام ہوتے۔ اور میں عموماً جو قادیانی ہیں انہیں بھی یہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ اگر تمہیں امتی نبی بنانے کا شوق ہے نا، تو اس امت میں جو شخص پہلے نمبر پہ حقدار ہے نا کہ وہ امتی نبی بنے، وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ اس حدیث سے پتا چلا نا، کیونکہ جس کو قرآن میں نسبت دی گئی ہارون کو موسیٰ کے ساتھ، اور بخاری اور مسلم میں یہ نسبت آئی، تو پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی اسسٹنٹ پیغمبر ہوتا نا تو حضرت مولا علی ہوتے، لیکن نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جی تو سر اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا امتی، تو غلام قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ دعوے پیغمبری کریں وہ تو کسی کھاتے کیا میں بات نہیں ہے۔ ہے۔ اگر مولا علی کا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی میرے اوپر، اور میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ ایک حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی ایک پہرا دینے والی حدیث ہے، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، اچھا ماشاء اللہ۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی حدیث میں لیتا ہوں نا جی، وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اس سے بڑی ڈگری ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی، اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی نبی علیہ السلام یہ منصب دے دیں۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اور نقل کیے حضرت ابو ہریرہ نے جن کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے کہ ان میں بغض اہل بیت تھا، نعوذ باللہ۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔
تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ کون خوش نصیب ہوگا. نبی علیہ السلام نے صبح کے وقت سیدنا مولا علی کو بلایا, ان کو آشوب چشم تھا, اپنا مبارک لعاب دہن لگایا, اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے ان کو رخصت کیا اور کہا کہ اے علی پہلے ان کو دعوت دینا, اگر تیری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو یہ دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں یہ والی حدیث ہے جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں. ٹھیک. تیسرے نمبر کے اوپر وہ آیت مباہلہ والی, وہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے. ٹھیک. ایک اس کا طریق سعد ابن ابی وقاص نے بیان کیا اور ایک سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے. سعد ابن ابی وقاص والا تو بڑا دردناک اس کا طریق ہے. اب مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جی, مفتی حنیف قریشی صاحب, تو ماشاءاللہ اس چیز کا مجھ سے زیادہ ادراک رکھتے ہیں کہ جب شام نے سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا اور کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کرتے, اور منہاج السنہ میں فلنگ دی بلینکس کیا ہے امام ابن تیمیہ نے اس کے اندر کہ انہوں نے حکم دیا سب کرنے کا, یہ خود سے الفاظ ڈالے, اور پھر کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے. تو انہوں نے کہا کہ سن, میں نے علی بن ابی طالب کے بارے میں 3 ایسی فضیلتیں سنی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. پھر انہوں نے پہلے وہ حدیث سنائی غزوہ تبوک والی, علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. پھر غزوہ خیبر والی حدیث سنائی, اور پھر کہا کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 61, تو نبی علیہ السلام نے مولا علی کو, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن و حسین علیہم السلام اجمعین کو اپنی چادر کے نیچے لے کر کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اچھا, اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, خصائص علی والے چیپٹر میں. اس میں آگے الفاظ ہیں, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب امیر شام نے حضرت سعد سے یہ کلمات سنے تو جتنا دن وہ مدینہ تھے ایک جملہ بھی مولا علی کی تنقیص کا اپنی زبان سے نکالا نہیں ہے. لہذا یہ پتہ چل گیا کہ امام نووی نے جو اسے کور کرنے کی کوشش کی تھی وہ تو فضائل سننا چاہتے تھے, وہ بات غلط تھی. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابو تراب جو کہا, اور آپ کو پتا ہے یہ بھی صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث ہے, یہ بنو امیہ اپنے ممبروں سے کہلواتے تھے لعن اللہ ابا تراب, اللہ اعوذ اکبر, باللہ. اللہ تراب لفظ اگر بنو امیہ بولے نا تو یہ فضیلت کے لیے نہیں تحقیر کے لیے بولتے تھے. سال ابن سعد السعدی کی حدیث ہے, بخاری میں بھی مسلم میں بھی, مسلم میں ڈیٹیل سے ہے 6229 نمبر, کہ انہیں جب آل مروان نے بلایا ممبر پہ کہ آپ آگے سیدنا علی پر سب کریں, تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا. ان کا چلے آپ کہہ دیں لعن اللہ ابا تراب, انہوں نے کہا تم ابو تراب کہہ رہے ہو یعنی مٹی والا, اور تم خوش ہو رہے ہو ان کی تحقیر کر کے. اور مولا علی اس سے غصے میں نہیں آتے تھے, وہ سب سے زیادہ خوش ہی اسی نام سے ہوتے تھے, حالانکہ انہوں نے اپنا جو کنیت ہے ان کی ابو الحسن تھی. پھر انہوں نے کہا اچھا بتائیں یہ نام پڑا کیسے تھا؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ایک دن سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا میاں بیوی ہونے کے ناطے جھگڑا ہوا, مولا علی علیہ السلام گھر سے نکل گئے اور جا کے مسجد ایک جگہ لیٹ گئے. جب نبی علیہ السلام آئے اور پوچھا کدھر ہے علی, تو بتایا وہ تو چلے گئے اس طرح. تو نبی علیہ السلام نے صحابی بھیجا, انہوں نے آ کے بتایا کہ فلاں جگہ ہے, تو نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے, حالانکہ بلوا سکتے تھے, مولا علی خود حاضر ہوتے, اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب. اور یہ اتنا پسندیدہ نام تھا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی. اور آخری حدیث میں بیان کرتے تو اس کانٹیکسٹ میں انجینئر صاحب ایک مختصر سے وفا لوں, میں نے لوٹ کر آنا ہے, میں نے اس پہ بھی بات کرنی ہے. یقیناً بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی اس حوالے سے, اور میں چاہتا ہوں کہ مزید گفتگو ہو. میں مفتی نوید عباسی صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, آج تو فضائل و مناقب کو اپنے سینے میں جمع رکھوں گا. علی قامت فکر کی انتہا کا نام ہے, اور علی دونوں عالم میں قبلہ نما کا نام ہے. لوٹ کر آئیں گے عرفان رمضان میں, آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان, عرفان عرفان رمضان اور رمضان کریم کی اس خصوصی نشریات میں آپ کا خیر مقدم. میں محمد اویس ربانی اپنے دامن میں بڑے قیمتی ذخیرے لے کے بیٹھا ہوا ہوں, خزانے لے کے بیٹھا ہوں, ہیرے جواہرات میرے ساتھ یہاں پر ہیں. اور میں سوال بھی کس کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں, جو تمام خزانوں میں افضل ترین خزانہ ہے, جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو دیا ہے تحفے کی صورت میں, اور اس نے حفاظت فرمائی ہے آپ کی سنت کی بھی اور آپ کے احکام کی بھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ, آپ پہ میرا سلام ہو. میں مفتی نوید عباسی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب یہ سوال بطور خاص ہے, میں ترتیب کے حساب سے آگے بڑھوں گا, احادیث سے بھی شان جاننا چاہوں گا, مگر قرآن الحکیم میں
حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فضائل کس طرح بیان ہوئے ہیں، کون کون سی آیت ہیں، کہاں کہاں پہ اشارہ ہوا ہے، سرحان واضح کہاں پہ اشارہ ہوا ہے، کہاں مخفی رکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شکریہ اویس ربانی صاحب، آج ہم سب شہادت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے موقع پر ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ہم نیا کام نہیں کر رہے، علی کا ذکر کرنا یہ خود رب کی سنت ہے۔ علی کا ذکر کرنا یہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سنت ہے۔ علی کا ذکر کرنا یہ جناب حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے۔ تو ہم اس عظیم سنت کو تازہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کا نزول ہوا۔ ہمارے ہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں قرآن مجید فرقان حمید کی، کسی نے کہا 150 سے زائد آیات ہیں، کسی نے لکھا 300 سے زائد آیات جو ہے وہ موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کہیں حضرت مولا علی کو کہتا ہے اولئک ہم خیر البریہ، یہ قرآن حضرت علی کے حوالے سے کہہ رہا ہے۔ کبھی قرآن جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو قرآن یہاں ازواج مطہرات کے بعد جو التفات کر رہا ہے، اور التفات کر کے اپنے سامعین کو اور اپنے مخاطبین کو قرآن بالکل الرٹ کر کے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم۔ تو اس کم مذکر میں ہمیں پہلی شخصیت جو ہے وہ اہل بیت میں حضرت مولا علی کی نظر آتی ہے۔ پھر ان کے ذیل اور ضمن میں ظاہر ہے حضرت سیدہ زہرا ہیں اور حضرات حسنین کریمین ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے یہاں بات کی کہ قرآن مجید فرقان حمید جو آیہ مباہلہ موجود ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو یہ جو انفسنا انفسکم ہے، یہ انفسنا میں کون ہے؟ تو اس پر مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ یہاں انفسنا سے مراد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو اپنی جان قرار دیا، اپنا نفس قرار دیا، بلکہ روایات تو یہاں تک ہیں کہ میں اور علی ایک نور سے، انا والی من نور واحد، یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کی عظمت کو بیان کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ کیوں نہ بیان کیا جائے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر قرآن میں ہے؟ اور آپ یہ انداز بھی دیکھیے کہ قرآن کو سب سے زیادہ صحابہ کی جماعت میں جاننے والی شخصیت کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے۔ اور یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ کسی سنی یا کسی شیعہ کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ جو اسلام کی بنیاد مانے جاتے ہیں ان کا نظریہ ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ قرآن جاننے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھئے، آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھئے، آپ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب سے پوچھئے، وہ سب آپ کو یہ جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ قرآن کا بڑا عالم ہم میں علی المرتضیٰ ہے۔ اور یہ صحابہ کرام علیہ الرضوان جن کے میں نے نام لیے، خاص طور پر عبداللہ ابن مسعود ہوں، عبداللہ ابن عباس ہوں، یہ سب حضرت مولا علی کے در کے خوشہ چین نظر آتے ہیں۔ انہوں نے علم کے خزانے یا بارگاہ رسالت مآب سے حاصل کیے ہیں، یا علم انہوں نے سمیٹا ہے تو بارگاہ مرتضیٰ سے حاصل کیا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کس عظمت کی بات کی جائے اویس ربانی صاحب، اجازت دیجئے ایک بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ غزوہ احزاب ہے، اور یہ غزوہ احزاب وہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کا شدید امتحان تھا۔ پورا جزیرہ نما عرب وہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خندق کھودی ہے، ابو سفیان کی قیادت میں سارے لوگ اسلام اور مدینے کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور عمر ابن عبد ود وہ یہ خندق پھلانگ کے اس جانب آ جاتا ہے۔ آپ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت، شان، مقام اور مرتبے کا اس سے اندازہ لگائیے کہ جب وہ آ کر یہ کہتا ہے کوئی تم میں سے میرا مقابلہ کرے، پھر حضور علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا جوان ہے جو میرا مقابلہ کرے، میں فلاں فلاں کام کرنے والا بڑا بہادر ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت صحابہ پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں
کہ وہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی جواب دینے والا، تو اس وقت حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علی مکانے کا یا علی، علی اپنی جگہ پر موجود رہے، دیکھتا نہیں عمر ابن عبد ود ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، جب پھر نبی علیہ السلام صحابہ کی جماعت کو دیکھتے ہیں، پھر علی کھڑے ہوتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب وہ کہتا ہے تو پھر حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر وہ عمر ابن عبد ود ہے تو میں بھی شیر خدا علی ابن ابی طالب ہوں۔ ابن ابی طالب، واہ۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے مقابلے میں جاتے ہیں، اور مقابلے میں جب جاتے ہیں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علی کے حق میں دعا فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور حضرت مولا مرتضیٰ اس کو واصل جہنم کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اسے یہ بتاتے ہیں کہ سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے، اگر تو عمر ابن عبد ود ہے تو کیا ہوا، میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر رکھا ہے، حیدر کرار رکھا ہے۔ علی اس لئے واصل جہنم کرتے ہیں، اور واپس بارگاہ مصطفیٰ میں جب آتے ہیں تو حضور علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں پھر دعا کرتے ہیں کہ کامیاب چہرے والا واپس آ گیا۔ تو یہ علی المرتضیٰ ہے کہ جن کی عظمت، جن کا مقام، مرتبہ قرآن نے، نبی کے فرمان نے بیان کیا، اور یہ سورج کی طرح روشن ہے۔ آج کوئی انکار کرے کہ نہیں ہے تو یہ ویسے ہی ہے جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیں، یا 12 بجے سورج طلوع ہو اور چمگادڑ کو نظر نہ آئے، اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور چمگادڑ کا ہے۔ علی کی عظمت کسی کو نظر نہیں آتی تو ان چمگادڑوں کو نظر نہیں آتی جن کو دن کو سورج بھی نظر نہیں آتی۔ ایسی عظمت پہ لاکھوں سلام، ایسی رفت پہ لاکھوں سلام، اور اس بلندی پہ لاکھوں سلام، اور اس اطاعت پہ لاکھوں سلام۔ علامہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب یہاں تشریف فرمائے، اور میں آپ سے سوال جواب کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خاص نسبت آپ کو حاصل ہے، دیکھیں یہ تو وہ شخصیت ہے کہ جن کے پاس ایسے معجزات اور کرامات اس شخصیت میں سما گئی ہیں کہ جس کی نظیر اور مثل نہیں ملتی ہے، مگر ایک خاص نسبت جو آپ ہی کو حاصل ہے، اور کسی کو یہ شرف نہیں ملا تو نہیں ملا۔ یہ سعادت ہے کہ آپ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خاوند ہیں، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ بانوے تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ علامہ صاحب یہ جو خاص نسبت ہے یہ کیسے طے پائی، عقد کیسے ہوا، اور پھر یہ رشتہ کیسا رہا، اور پھر اس کو کیسے اللہ نے خود منتخب کیا دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اور اس کے رسول نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ سب سے پہلے تو میں بمناسبت شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمہ کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت و کردار و گفتار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کی، اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی، اور پھر مبلغ عملی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور یقیناً یہ راتیں اور یہ ایام بھی بابرکات ایام اور راتیں ہیں، بین معنی کہ یقیناً طاق راتیں، اور پھر اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ، یقیناً انشاءاللہ العزیز ہم سب اللہ کی رحمت سے اور برکات سے مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ نے جو سوال مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی شادی کے حوالے سے کیا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ایک جنرل ایک جائزہ، تھوڑا سا ایک پکچر جو ہے نا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے 4 مرحلے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت نے عالم ذر میں، عالم ارواح میں ہمیں پیدا کیا، وہ ایک زندگی کا مرحلہ تھا، وہاں پر ہم تھے۔ اس کے بعد ہم عالم مادہ میں آئے ہیں، پھر ہم نے عالم برزخ میں جانا ہے، پھر عالم محشر ہوگا۔ اگر ہم کسی بھی شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، کسی بھی کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو ہم جو اس وقت زندگی کے دوسرے مرحلے میں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ما قبل اور ما بعد کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ایک پوری پکچر اس کو سمجھیں، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات اور چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں الجھنے کی ضرورت نہ ہو۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو بھی سمجھنا ہو تو بجائے اس کے کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولادت یا ان کی اس دنیا کے اندر زندگی میں مختلف پہلوؤں کی فصیلت یا ازدواج یا ان کا کردار، ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے۔ ٹھیک ہے۔ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَّضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ 5 نام کون سے تھے
جو حضرت آدم علیہ السلام پر آسمان کے اوپر لکھے ہوئے دکھائے گئے تھے، اور جب ملائکہ نے کہا تھا کہ پروردگار تو اس کو روئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو روئے زمین پر دنگا اور فساد کرے گا، جی اتجعلنی من یفسد فیہا ویفسک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا وہ تعلمون. جانتا جو تم نہیں. وہاں پر جو پروردگار نے خاموش کروایا ہے، لیکن اس کے باوجود لاجیکلی طور پر جو ملائکہ کا اور آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا ہے، جی. اور جو تاج خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر رکھا گیا جی. ہے، اس میں کیا تھا کہ جب اسماء کو دکھایا جی. تو کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو وہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتا دیا. بے شک، بے شک. مطلب یہ ہے کہ ہم قوت استنباط و استدلال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. کمپیوٹر کی طرح جو فیڈ کر دیا وہی نکلے گا. صحیح ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پروردگار میں جانتا ہوں کہ روئے زمین پر جا کر خلافت الہیہ کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے. کہ مجھے جا کر تیرا تعارف کروانا ہے. ٹھیک ہے. تیرا حکم یہ ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف صحیح ہے. فخلقت الخلق لکی عرف. تو کہا کہ اب چونکہ تیری معرفت کروانی ہے، تو نے مجھے یہ نام بتا دیے ہیں، جی. اب میرا کام ہے دنیا کو جا کر بتانا ھذا محمد وانت محمود. ٹھیک ہے. تو وہ نام کون سے تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسن مجتبیٰ، حسین سید الشہداء. میں مختصر سے آگے بڑھتا ہوں. تو ذہن میں رکھیے کہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے تعارف علی ابن ابی طالب کا، اچھا. کہ جن کے اسماء وہاں پر لکھے ہوئے ہیں اور جن کو دکھا کر پروردگار تاج خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر رکھتا ہے. اور پھر وہاں سے جب سلسلہ شروع ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے والذین معہ، جو نبی خدا کے ساتھی ہیں، وہ ساتھی جو دنیا میں آ کر بنے اور وہ ساتھی جو وہاں سے لے کر آئے ہیں، آنا وہ علی من نور واحد، یہ وہ سلسلہ ہے کہ یہاں وہاں سے شروع ہوا ہے. اللہ اکبر. ٹریننگ وہاں سے ہوئی ہے، وعد و وعید وہاں سے ہوا ہے. صحیح. اور جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اب بچپن سے سلسلہ کیا؟ ایک اہتمام. صحیح. سب سے پہلے آج کے دنیا کے حساب سے ڈیٹا ٹرانسفر، جی. لائٹ کے ذریعے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، یہاں سے اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں پر ٹھیک ہے. وہاں پر جو ہے نا وہ ریسیو ہوتا ہے. صحیح ہے. سب سے پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ نے 3 دن کے بعد اپنی آغوش میں لیا. مولا کائنات کی آنکھیں اس وقت کھلی ہیں کہ جب رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، وہ بتوں کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، علی کرم اللہ وجہہ. اور جب آنکھیں کھولتے ہیں تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی زبان علی کی زبان میں دی ہے، علی کے منہ میں دی ہے. تو میں آج کی زبان میں کہوں گا جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ نے آخر اپنی زبان کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے جو ڈیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار سے عطا ہوا ہے، اب تقاضۂ جانشینی یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ٹرانسفر کیا جائے. یہاں پر ڈیٹا ٹرانسفر ہوا ہے، یہاں پر ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس میں ڈیٹا ٹرانسفر ہوا ہے. یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب غار حرا کے اندر رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد آغوش رسول کے اندر ان کی پرورش ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو رموز و اوقاف سمجھایا. اب مولا کائنات علی ابن ابی طالب جب اعلان نبوت ہوتا ہے تو وانذر عشیرتک الاقربین، جب کہا جاتا ہے کہ کون ہے جو میری نصرت کرے گا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کھڑے ہو کر آنا یا رسول اللہ فرماتے ہیں. اور جب یہ کہہ دیا جاتا ہے، وعدہ کر دیا جاتا ہے، اگلے دن آن ڈیوٹی ہو جاتے ہیں. پھر مولا کائنات نے اپنی ڈیوٹی اس طرح سے سر انجام دی ہے کہ پہلے دن گٹلیاں لے کر دشمن رسول کے مقابلے میں آتے ہیں، خیبر میں آتے ہیں، خندق میں آتے ہیں، تمام جنگوں میں، احد میں، بدر میں، خیبر میں، خندق میں ایک پوری مثال اور تواتر تسلسل قائم ہے. میں ایک مختصر سے وقفہ لوں گا. میں چاہتا ہوں کہ آج اسی طرح فضائل و مناقب کا ذکر جاری و ساری رہے، اور کیوں نہ ہو، یہ تو لہن سے اور دہن سے دہن تک تسلسل ہے، اور جس میں فصاحت اور بلاغت ہے تو یہاں پہ نہج البلاغہ ہے. میں لوٹ کر آؤں گا عرفان رمضان میں، آپ کا انتظار. عرفان رمضان، عرفان من خوش آمدید. آج ہم مولائے متقیان حضرت امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو کی، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت. اب ہم چاہتے ہیں کہ شہادت پہ بھی آئیں، مگر خواتین و حضرات، میں ہوں، آپ ہوں، ایک بڑا گہرا تعلق ہے تربیت کے ساتھ، اور تربیت جو دیتا ہے اس کو ہم ٹرینر بھی کہتے ہیں بعض اوقات، اور اکثر اوقات یہ والدین یا پھر گارجنز کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آغوش میں پرورش پائی،
یہ وہی آغوش ہے جس پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پرورش پا رہے ہیں. آپ کو نوالا بھی وہیں سے ملتا ہے, آپ کی تربیت بھی وہیں سے ہوتی ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے, بلکہ کہنا چاہیے کہ جس سے پرورش مل رہی ہوتی ہے بچہ اس سے بہت کچھ لیتا ہے, یعنی اس سے اخلاق بھی لیتا ہے, آداب بھی لیتا ہے. اور وہ بچہ جو کل ایمان ہو, کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے مفتی صاحب کہ اس آغوش کا پڑا ہو جو کفر سے کوئی بھی نسبت رکھتی ہو, کل ایمان اس آغوش سے منسب ہو سکتا ہے جو کہیں نہ کہیں جس پہ کفر کا اندیشہ کیا جا سکے؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضور کے بعد آپ کے شفیق چچا جناب حضرت ابو طالب نے فرمائی. جی. حضرت ابو طالب محسن رسول ہیں, اور جب محسن رسول ہیں تو پھر وہ محسن اسلام بھی ہیں. وہ شخص جو خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہے, جی, حضور کا غلام کہے, حضور سے محبت کے دعوے بھی کرے, وہ کسی صورت میں بھی جناب حضرت ابو طالب کے جو احسانات ہیں اسلام پر اور رسول اللہ کی ذات بانی ہے اسلام پر, ان سے انکار نہیں کر سکتا. حق. تو ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ہستی کا نام ادب سے لیں, اس ہستی کا ذکر بھلائی کے ساتھ کریں, اور ان کمالات یا ان لمحات کا ہم خیال کریں کہ وہ لمحات کے جن میں وہ کتنے عظیم تھے. اور میں یہاں بلکہ ایک بات کہہ کے اپنے سننے والوں کو کوئی چیز پیغام دینا چاہتا ہوں. آج ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا, اور ویسے بھی جو مومن آدمی ہے اس کو امید رکھنی چاہیے کہ میں جنت میں جاؤں گا, لیکن اس امید کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سورس ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ امید قائم ہوتی ہے. تو ہر شخص, ہم جو ہمارا مکتب ہے مکتب اہل سنت, تو اس کے اندر ہماری تربیت یہ ہوئی ہے بچپن سے لے کر آج تک کہ ہمیں اپنے اعمال پہ اترانے سے روکا گیا ہے. یعنی یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں, میرے ماتھے پہ جناب وہ نشان پڑ گئے سجدے کر کر کے, میرے لوٹے جناب وہ بیسیوں کی تعداد میں پھٹ گئے ہیں, میرے مسلوں کی جناب وہ ایک کمرہ بھرا ہوئے پھٹے ہوئے کا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اعمال کی کثرت پہ نہیں بلکہ رسول اللہ کی محبت پہ یقین کریں. اللہ اکبر. یعنی یہ آپ کا امید ہونی چاہیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں, اور ہمیں تو یہ بچپن میں تھے تو یہ شعر سکھایا گیا تھا کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. جب ہم حضور کے ہیں تو پھر جنت حضور کی ہے. تو یقیناً جس کے دل میں حب رسول ہے وہ شخص یقیناً ہمارا ایمان ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرء مع من احب, جو جس سے پیار کرتا ہوگا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جب رسول خدا سرور انبیاء سے ہم محبت کرتے ہیں تو انہی کے ساتھ ہوں گے. تو یہاں سے مجھے ایک جملہ کہنا ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے ہمارے سننے والوں کو کہ محب کا مقام بڑا ہوتا ہے کہ محبوب کا مقام. اللہ اکبر. تو جب ہم محب رسول ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ابو طالب محبوب رسول ہے. ابو طالب, جناب ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ نے محبت کی ہے. کسی کے اندر دعویٰ چیلنج ہے میرا, جرأت ہے کہ وہ کہہ کہ رسول اللہ نے ان سے محبت نہیں کی ہے؟ کوئی نہیں ایسا. اگر محبت نہیں تھی تو سارا سال غم کیسا؟ اگر رسول اللہ کی محبت نہیں تھی تو رسول اللہ ان کو یاد کر کر کے روتے کیوں رہے؟ بخاری کے اندر موجود ہے, ان کی لکھی ہوئی نعتیں کیوں صحابہ سے پڑھواتے رہے کہ ہے کوئی تم میں سے جو مجھے میرے شفیق چچا کی وہ نعت سنائے؟ آپ کے وصال کے بعد جی اللہ اکبر, مدینے میں, وہ تو مکے میں وصال ہوا ہے, مدینہ طیبہ میں جب میرے نبی کا ایک معجزہ سامنے آیا کہ جس وقت جناب بارش برسنے لگی تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ تم میں سے ہے کوئی جو مجھے ابو طالب کے وہ شعر سنائے, وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. تو یہ حضرت علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا رسول آپ کا یہ مطلب ہے؟ فرمایا یہ بخاری کے اندر موجود ہے. اچھا. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. تو یہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ابو طالب محبوب رسول ہے, رسول خدا نے ان سے ٹوٹ کر پیار کی ہے. خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چچے اور بھتیجے کی محبت ہے, کیونکہ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او ابناءهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ
تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے اس حال میں کہ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر، کہ وہ محبت کرتے پھریں خدا کے دشمنوں سے، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ تو قرآن کی یہ ظاہری نص بتا رہی ہے کہ محبت رکھی نہیں جا سکتی ہے ایمان کے علاوہ کسی سے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی کافر ہو اس سے پیار مت کرو، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو رسول خدا کسی ایسی ہستی سے کیسے پیار کر سکتے ہیں کہ جو مومن نہ ہو؟ تو رسول خدا کا پیار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا رسول تو قرآن میں، اور دوسری ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یعنی نبی کی محبت ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اب رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر چچے کی بات ہوتی تو ابو لہب بھی تو چچا تھا، اگر چچے کی بات ہوتی اور بھی تو لوگ تھے، اگر رشتہ داری کی بات ہوتی تو اور بھی رشتہ دار موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول نے جس سے پیار کیا ہے وہ ایمان کی وجہ سے کیا ہے۔ تو یہاں میرا جملہ آخری وہ یہ ہے کہ جب ہم رسول سے پیار کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جی ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم حضور سے پیار کر رہے ہیں۔ اور خدا کے بندو، جو رسول سے پیار کرے وہ کتنی تیاریاں کر کے بیٹھے ہو، مونچھوں کو تیل شیل لگا کے بیٹھے ہو، داڑھیوں کو سجا کے بیٹھے ہو، کہتے ہو جی ہوریں ہمارے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ اور جس سے میرا رسول پیار کرتا رہا اس کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، بات ہی ختم، بات تمام ہو چکی ہے جناب، اور آپ تو اس مقام پر ہیں کہ آپ پیار اور الفت کے معنوں کو بھی جانتے ہیں، اور آپ سے سارے پیمانے ہیں، آپ سے سارے معیارات قائم ہیں۔ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں جو میری عقل میں آ رہا ہے، اسی حساب سے پوچھ رہا ہوں، برا نہ مانیے گا، مگر کچھ احباب ایسے بھی ہیں، ظاہر سمجھنے کے لیے وہ بھی اس مرحلے سے گزر رہے ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ راشد تو مانتے ہیں، مگر کبھی کبھار اعتراض بھی کرتے ہیں۔ بعض افراد تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے خلیفہ راشد تسلیم کریں، گو کہ آپ کے زمانہ خلافت میں کئی ساری جنگیں ہوئی ہیں، مسلمان آپس میں متصادم ہوئے ہیں، اور 3 تو بڑی جنگیں اس کا نام بھی آتا ہے۔ اس صورت میں کیا جواب بنتا ہے؟ دیکھیں جی، خلیفہ راشد تو نبی الاسلام نے خود ڈکلیئر انہیں کر دیا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی۔ حدیث کے جو راوی ہیں سیدنا سفینہ، نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام، وہ پھر تابعی سے کہتے ہیں کہ بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6، اور ان 6 میں بھی 5.5 سال مولا علی علیہ السلام کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں۔ تو وہ شخص آگے سے عرض کرتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ تو علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے۔ اب یہ حدیث ابو داؤد میں 4646 نمبر ہے، اور اس میں علیہ السلام لکھا ہے امام ابو داؤد نے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ بنو امیہ کے لوگ اصل میں وہ بنیاد ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا جنہوں نے انکار کیا۔ اچھا، تو پھر حضرت صفیہ کو اتنا غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ وہ جھوٹ ہے جو ان کی پیٹھ سے نکلا، اور جامعہ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ خود یہ بنو امیہ کے لوگ شریر ترین بادشاہت ہیں اس روئے ارض کی۔ اور یہ حدیث مسند ابی داؤد 43 کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ، وہ آگے راوی پوچھتا ہے کہ اگر خلافت راشدہ 30 سال ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے؟ تو انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ اور اسی کا ایک طریق المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ اب تو ظاہر نام احترام سے لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ خلافت راشدہ 30 سال تک ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی جنگوں کی پریڈکشن پہلے فرما دی تھی، جنگ جمل، صفین، نہروان، تینوں کو جو حدیث کور کرتی ہے وہ المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، کہ نبی علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے، تھوڑی دور جا کے آپ کا جوتا مبارک جو ہے وہ ٹوٹ گیا، آپ نے گاٹھنے کے لیے مولا علی کو دیا، اور پھر تھوڑی دور جا کے آپ صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم میں ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر بھیجا، اس قرآن کی خاطر مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں سے بھی قتال کرنا پڑا، کافروں سے قتال کرنا پڑا جو کہ میرے قبیلے کے لوگ تھے، اور تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے مسلمانوں سے قتال کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا لا۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لے گا، نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ وہ لا کا لفظ اپنی زبان پہ آنے نہیں دیتے تھے سوائے کلمہ حق کے۔ آپ میں یعنی وہ جود و سغا تھا نا، لیکن یہاں آپ نے فرمایا لا۔
حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، فرمایا لا، بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دوڑے مولا علی کو بشارت سنانے کے لیے، تو مولا علی جو ہے وہ ان کے چہرے کے ایکسپریشن ایسے تھے جیسے وہ ہم سے پہلے جانتے تھے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بہاف پہ تلوار اٹھانی ہے۔ اللہ اس کے بعد یہ کہنا کہ مولا علی اپنی جنگوں پہ پچھتاتے تھے، تو جسے پتا ہو کہ نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور جسے پتا ہو کہ سورۃ الحجرات کی میں نے اس آیت کی تفسیر بننا ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے، تو وہ کیسے پچھتا سکتا ہے؟ ان کا پچھتانا وہی تھا جو سیدہ مریم کا تھا۔ حالانکہ انہیں حضرت جبرائیل نے بشارت دی، تو انہوں نے کیا کہا سورہ مریم میں، کاش میں مر کے مٹی ہو گئی ہوتی اس سے پہلے کہ مجھے اپنی قوم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر انسان کی ایک نیچر ہے۔ تو المصنف ابن ابی شیبہ میں جو مولا علی کا قول ہے نا، حسن ابن علی کہتے ہیں کہ مولا علی کہا کرتے تھے کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی دنیا سے چلا گیا ہوتا، یعنی مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ مخالفین کی لاشوں کے اوپر خود گریا کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام۔ پھر جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر الگ الگ احادیث ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ اور مسند احمد میں اوپر تلک کی حدیث ہے کہ جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے حضرت عمار 93 ایئرز کی ایج میں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اس پہ امت کا اتفاق ہے کہ مولا علی اس جنگ میں بھی حق پہ تھے۔ اور جنگ نہروان جو ہے خوارج کے خلاف، وہ تو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہے کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کریں گے۔ تو ان ساری جنگوں کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام جن جنگوں کے پیچھے کھڑے ہیں، اس امت پہ جو یہ آزمائش آئی ہے، اب اس کے بعد ہمیں کس کی ڈگری کی ضرورت ہے کہ ان کے دور میں جنگیں ہوتی رہی؟ کسی کی نہیں۔ یہ تو وہ آزمائش تھی جو مولا علی کو جس آزمائش سے گزرنا پڑا، اور نبی علیہ السلام پہلے بتا کے گئے کہ ان ساری جنگوں میں مولا علی علیہ السلام حق پہ ہوں گے۔ اور آخری حدیث اس کانٹیکس میں جو اکثر ہم پیش کرتے ہیں اہل سنت کے ہاں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس میں الفاظ ہیں تم عنقریب میری وفات کے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے داڑھوں سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر کو تو اس فتنے سے گزرنا پڑا کہ ان کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہوئے جو قبائل کے لوگ تھے، حضرت عمر کا دور دوسرا، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، ان کے لیے تو سارے مانتے ہیں کہ ان کے مخالفین جو ہیں ان میں ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے خلفاء راشدین کی۔ تو سیدنا علی کے کیس میں بھی جب ان کے مخالفین کھڑے ہوئے، ان میں ہم صحابہ کرام کی عزت اپنی جگہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس معاملے میں ہم نے خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہماری ان سے کوئی ذاتی ایفیلیشن ہے، اس وجہ سے کہ ان کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، کوئی تردد نہیں ہے اس میں، اور ذاتی ایفیلیشن بھی کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی نقص تو نہیں ہے۔ کتنے ہاشمی اور علوی یہاں پر ہے اور سادات یہاں پر ہیں، البتہ یہ کہ یہ حق کا معاملہ ہے اور اس میں حق کی طرفداری کرنی پڑے گی۔ علامہ صاحب، یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بطور خاص، چونکہ آج کا دن تو مختص ہے، مخصوص ہے شہادت کے حوالے سے۔ شہادت کے اسباب کیا تھے اور وجوہات کیا تھیں، اور ایسا خلیفہ، ایسا امام اور ایسا صحابی اور ایسا داماد جو ہدایت بھی ہو اور ہدایت کا رکن بھی ہو اور مصدر و محور بھی ہو اور سرچشمہ ہدایت ہو، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں طے پایا؟ ربانی بھائی، میں ایک چھوٹا سا میں بیچ میں سے چند سیکنڈ میں لوں گا۔ یہ جو نواسب کی طرف سے حضرت مولا کائنات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے جی کہ ان کا دور جنگوں میں گزرا، ان کا دور اس میں پریشانیاں تھیں، اس میں یہ سارا تھا۔ کوشچن یہ ہے کہ ذرا اس بات پہ غور کیا جائے کہ جو حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور میں کیا شہادت آپ کی نہیں ہوئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مت اس چیز کو یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں جی کہ حضرت علی کے دور میں تو آئے جی تو اس میں اختلاف پڑ گیا۔ بہت اچھا پوائنٹ دیا آپ نے بھائی، ایک حضرت علی کو تو یہ ساری چیزیں ورثے میں ملی ہیں، یعنی یہ تو پہلے کس قدر جنگ ہے، کس قدر اختلاف ہیں، کس قدر حالات وہ ہوئے ہیں کہ بھائی مدینہ خود جو دارالحکومت ہے اس کے اندر باغیوں کا قبضہ ہے جی، اور وہاں خلیفہ راشد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں پھر حضرت علی اس خلافت کے منصب پر متمکن ہوتے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ حضرت علی کی خلافت میں یہ سارا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زکوٰۃ کے منکرین کا معاملہ ہے وہ کیسے ہو گیا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گو کہ آپ کو جو ہے نا پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی تدبیرات اور ان کے جناب اس کے بعد پھر خود آپ کی چونکہ ایک سلسلہ ایسا گرفت تھا، تو اس حوالے سے یہ ذہن سے نکالا جائے کہ حضرت علی کے بعد جناب یہ سارا
جو ہے نا وہ چیز شروع ہوئی ہے، ایسا نہیں بہت ہے۔ اچھا پیچھے point ہے۔ بھی خلافتوں میں ایسا ہوتا آیا ہے، اس میں معاذ اللہ کسی خلیفہ راشد کی ناکامی کا پہلو نہیں نکالا جا سکتا۔ جی انجینئر صاحب نے بڑی اس میں سحر حاصل گفتگو کی، مگر یہ پوائنٹ بھی جو آپ نے دیا ہے بہت ویلڈ ہے۔ علامہ صاحب، شہادت کے حوالے سے وہ کیا اسباب ہیں، کن وجوہات کی بنا پہ شہادت ہوئی، اور پھر یہ کہ شہادت کا امت کو کیا نقصان پہنچا؟ یہ تو اتنا بڑا خزانہ تھا جو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ تہدمت واللہ ارکان الہدا کا نعرہ لگا، یہ ہدایت کا سرچشمہ یہ کیسے ہم سے دور ہو گیا؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے جو ظاہری اسباب ہیں جی ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو ڈیفینیٹلی ان کی عدالت الہیہ کا قیام ہے، عدل علی علیہ السلام، چونکہ یہ مشہور تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا سبب ہی ان کا اثر، انہوں نے جو نظام الہی تھا، جو عدل الہی کا قیام تھا، اس کو کیا، تمام تر مسلطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس قدر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ حتیٰ خوارج جو ہیں وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اپنی فوج کے اندر شامل تھے، صحیح، لیکن پروپیگنڈا کر کے اور ظاہری نعروں کے ذریعے فریم میں لا کر وہاں پر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے اسباب مہیا کیے۔ صحیح، اب انہی خوارج کے ساتھ جب مولا کائنات علی بن ابی طالب نے جنگ کی ہے تو ان میں سے جو بچے ہوئے لوگ تھے، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، جی وہ ان میں سے ایک ہے کہ جو یہ پورے کا پورا قصہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ چاہ تو یہ رہے تھے کہ سارے مل کر جو ہیں وہ 2-3 اور شخصیات کو بھی ٹیرور کریں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کامیابی مولا کائنات علی بن ابی طالب کی، اس میں بھی یہ ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی جو ایک ہی کمزوری تھی، مولا کی کمزوری، جی مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ایک ہی کمزوری تھی، جب حضرت حمزہ سید الشہداء کی شہادت ہوتی ہے اس وقت 3 ٹارگٹ دیے گئے تھے، کہا سب سے پہلا ٹارگٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب تک وہ موجود ہے میں حملہ نہیں کر سکتا۔ صحیح، تو انہوں نے کہا کہ پھر علی کو ٹارگٹ کرو، کہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس لیے میں ٹارگٹ نہیں کر سکتا کہ لگتا ہے 2 نہیں ان کی 4 آنکھیں ہیں۔ اچھا، کہا پھر حضرت حمزہ سید الشہداء، کہا جب گمسان کا رن پڑتا ہے تو وہ جوش میں بے خطر ہو کر ایسے جو ہے وہ جنگ کے اندر وارد ہوتے ہیں کہ پیٹھ سے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اچھا، تو حضرت حمزہ کو جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا پیچھے سے نیزہ مار کے۔ صحیح، مولا کائنات علی بن ابی طالب کی جو کمزوری ظاہر میں سامنے آتی ہے جب ان کے پاؤں میں تیر لگتا ہے۔ کوئی مناسب جملہ ہو سکتا ہے؟ مجھے کمزوری لفظ بھا نہیں رہا، کچھ اچھا، اور ہی کمزوری سے مراد جو ہے نا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر ان پر ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا ان کو، اچھا، جو موقع دے دوسروں لوگوں کو گفتگو کرنے کا۔ جب حالت نماز میں کھڑے ہوئے ہیں کہا کہ ابھی تیر نہ نکالو، درد ہوگا، جب یہ حالت نماز میں ہوں گے تو اس قدر مگن ہو جاتے ہیں پھر ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، اور وہی ہوا کہ جب وہ حالت نماز میں کھڑے ہوئے ان کا تیر نکالا گیا، وہاں سے دشمن کو یہ پتا چلا کہ یہ حالت نماز میں ان کو اگر ٹارگٹ کیا جائے تو کیا جا سکتا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، اس نے اسی وقت کا انتخاب کیا جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد کے اندر حالت سجدہ میں، وہاں پر جا کر جو ہے اس نے ضرب لگائی اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس کے اسباب کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تاریخ کے اندر تو ڈیفینیٹلی آج ہم کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، صرفاً تاریخ کے اوراق کو پڑھ لیا جائے، ٹھیک ہے، اگر جو ہے وہ تاریخ کے اوراق کو صرف اس کی کنکلوژن نہ کیجیے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آج اگر ہم نے حق و باطل کو صحیح، پرکھنا ہے، سمجھنا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا جو معیار اور ملاک کردار کے اندر ہے، جو گفتار کے اندر ہے، جو سیرت کے اندر ہے، اسی کو آج بھی معیار اور ملاک کے حق و باطل بنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب آپ کا، اور میں ایک وقفے کی طرف جاتا ہوں۔ میں جی باریک بات ہے بہت، مجھے لوٹ کے بھی آنا ہے، شکریہ بھی کہنا آپ کا۔ 1 منٹ سے پہلے بات ختم۔ اہل سنت و جماعت کے جملہ جو عقائد ہیں وہ ہمارے یہاں شرع العقائد میں لکھے ہوئے ہیں، مرویات ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، یہ حدیث ہے، اور خبر واحد اور دیگر جو روایات ہیں ان سے ہمارے عقیدے ثابت نہیں ہوتے۔ ہم آج بھی شرع العقائد پر کھڑے ہیں، نہ اس سے ادھر جاتے ہیں نہ اس سے ادھر جاتے ہیں، ہمارا نظریہ وہی ہے جو شرع العقائد میں لکھا ہوا ہے۔ بہت اچھا، بہت آسان، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ سب ہم صحابہ کے ایمان پر
یکجا ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہم سے تو بہت اوپر کا ایمان ہے. البتہ گفتگو کو بعض اوقات سمجھا مشکل جاتا ہے. مجھے اچھا یہ لگا کہ اس میں مزید وضاحت بھی ہو جائے گی. میں خواتین حضرات وفے کی طرف جا رہا ہوں, لوٹ کر آؤں گا. علامہ امین شہیدی صاحب کی ملاقات کرواؤں گا, ساتھ ساتھ مفتی حنیف قریشی تشریف فرما ہوں گے, مفتی نوید عباسی اور رضوان گھمن کی پیاری آواز میں نعت اور منقبت خاص طور سے آج ہم سنیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان عرفان خواتین و حضرات, عرفان رمضان کی اس خصوصی نشریات میں خیر مقدم آپ کا. میں محمد اویس ربانی چاہتا ہوں اور جانتا ہوں کہ آپ بھی کیا چاہتے ہیں. ہم دونوں چاہتے ہیں کہ فضائل و مناقب حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ آپ پہ ہمارا سلام آج اس کا کوشش کی جائے کہ تھوڑا سا صحیح احاطہ کر لیں, یا ذکر کر لیں, اپنی زبان کو معطر کر لیں, یا پھر یہ کہ اپنے دل میں وہ نور اتاریں, یا پھر یہ کہ کم سے کم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ یہ جو پینل بیٹھا ہے علماء کرام کا, یہ انتہائی خوبصورت ہے اور میری خواہش ہے کہ امت میں بھی یہی اتفاق اتحاد اس طرح قائم رہے. مفتی حنیف قریشی تشریف فرمائے, مفتی نوید عباسی, علامہ امین شہیدی, اور وہاں پہ انجینئر محمد علی مرزا تشریف فرمائے. ایک پیاری آواز کے مالک, ملک پاکستان کے نامور نعت خواں, اور آج منقبت کے فرائض انجام دیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ پڑھنے سے پہلے ہی ہمارے دلوں میں وہ گمان, وہ خوش بیان اور وہ مقام ہماری آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے کہ جس کا ہم تصور کرنا چاہتے ہیں حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت کے اوپر اور پنجتن پاک کے اوپر. میں رضوان گھمن سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ منقبت حضرت کی شان میں پیش فرمائیں. سفر طویل ہے, راہ نجات چھوٹی ہے, علی کا ذکر بہت ہے, حیات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولا علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں, کیونکہ بڑا ہے نام علی, کائنات چھوٹی ہے. تو زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. مگر رقیبان بے خرد ہیں جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. علی کی صورت بھی ہے عبادت, علی کی سیرت بھی ہے عبادت. علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں. علی کا دشمن, نبی کا دشمن, نبی کا دشمن, خدا کا دشمن. علی کا دشمن, نبی کا دشمن,
نبی کا دشمن خدا کا دشمن، یہ بات ہے سامنے کی، لیکن خرد پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا ہی خوبصورت شعر ہے کہ منافقوں سے جو ہم نے پوچھا کہ کیوں نہیں ذکر مولا کرتے، وہ بولے اپنی زباں پہ چھالے ازل کے دن سے پڑے ہوئے ہیں۔ علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 علی۔ ہم حضرت کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ آج بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، شجاع بہادر ہوں، جنگجو فوجی ہوں، عالم ہوں، ہر طرح کے لوگ، یہاں تک کہ مزدوروں کے لیے اس شخصیت کے اندر ایک ایسا جلوہ اور ایک ایسا مظہر نظر آئے گا کہ آپ کی سیرت بدل جائے گی، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے پاس یہ سارے انوار موجود ہیں، جس نے یہ سارے کردار نبھائے اور احسن طریقے سے نبھائے ہیں۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں علامہ امین شہیدی صاحب سے۔ علامہ صاحب، حضرت کی شخصیت میں کیسے کیفیات سما گئی آج تک ہم نہیں سمجھ پائے؟ یعنی شجاع بھی ہیں، بہادر بھی ہے، عالم بھی ہیں، صابر بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، وہ بھی راشد حاکم۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آج کے اس دن کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں۔ جہاں جس دل میں پاکیت ہوگی، نورانیت ہوگی، وہاں پر ممکن نہیں ہے علی نہ ہو۔ آئے ہے، کیونکہ علی کا تعلق آسمانوں سے ہے، علی کا تعلق پاکیزگیوں سے ہے، علی کا تعلق طہارتوں سے ہے۔ جہاں پر نجاست ہوگی وہاں پر علی نہیں ہوں گے، جہاں پر طہارتیں ہوں گی وہاں پر علی ہوں گے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی زندگی کی یہ بڑی عجیب بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ علی کے دشمن بھی پیک کے دشمن ہیں، یعنی دشمنی میں اس سے بڑھ کر دشمنی کا اظہار ہو نہیں سکتا جس طرح کی دشمنی کا اظہار علی ابن ابی طالب سے ہوا۔ اور ادھر سے علی کی دوستی بھی ایسی ہے کہ اس دوستی میں لوگ اس مقام تک گئے کہ جس مقام تک کسی اور کی دوستی میں نہیں گئے، یعنی دو انتہائیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ذات میں، علی کے وجود میں جاذبہ بھی انتہا کا ہے اور دافعہ بھی انتہا کا ہے۔ اس حوالے سے میں اپنا ایک مشاہدہ عرض کروں۔ کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا، طاہر القادری صاحب کے مرکز پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد ان شہداء کے چہلم کا اجتماع تھا، تو بہت بڑی تعداد میں لوگ گراؤنڈ میں موجود تھے، میں بھی اسٹیج پر تھا۔ تو نیچے علی علی کے نعرے لگنے لگے اور نعرے حیدری یا علی، جبکہ وہ تھا سیاسی جلسہ اور شہداء کے چہلم کی مناسبت سے تھا۔ تو میرے ساتھ شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو جب نیچے نعرے لگنے لگے میں گیا اسٹیج پہ، گفتگو کی، واپس آیا، نعرے لگے۔ اس کے بعد جب میں بیٹھا تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہنے لگے کہ یہ حضرت علی کے نام میں ایک عجیب بجلی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ سنتا ہے وہ اپنی جگہ آرام سے بے سدھ بیٹھ نہیں سکتا، اس کے اندر ایک تحرک پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، علی کے نام کی جاذبیت ایسی ہے کہ جہاں پر بھی تھوڑا بہت بھی نور ہوگا علی وہاں پر جلوہ افکن ہوں گے، اور وہاں پر علی کے جلووں کو آپ اس وجود میں محسوس کریں گے۔ علی کوئی معمولی ذات نہیں ہے، کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم کے اپنے دور میں بھی آپ دیکھیں جو علی کے عاشق ہیں وہ انتہا درجے کے عاشق ہیں۔ آپ یہ دیکھیں میثم تمار کو دیکھیں، ابو ذر غفاری کو دیکھیں، عمار یاسر کو دیکھیں، سلمان فارسی کو دیکھیں، مقداد کو دیکھیں، وہ ہستیاں جنہوں نے زبانیں کٹوائیں،
जिन्होंने अपने बाजू कटवाए, जो सूलियों पे चढ़े, लेकिन एक लम्हे के लिए भी अली से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हुए। नहीं। चाहे इसके लिए कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन अली की मोहब्बत और अली की जाज़बियत के मुकाबले में वो मुसीबतें, वो मुश्किलात बहुत कम हैं और बहुत हकीर हैं। जी। इसलिए मैं सैयद हिमयरी, तारीख के एक बहुत बड़े शायर हैं, सैयद थे सैयद इस्माइल हिमयरी, उनकी वफ़ात के मौके के हवाले से एक वाक़या नकल किया गया है। जी। वो चूंकि शायरी बड़ी ज़बरदस्त थी उनकी और अली के मनाक़िब पढ़ते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ कमज़ोरियाँ भी थी। जी। उन कमज़ोरियों की वजह से लोग उनको कहते थे तुम इधर अली का नाम लेते हो और तुम्हारी ज़िंदगी में ये कमज़ोरियाँ भी हैं। तो वो कहते थे मैं तौबा कर लूँगा। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम थे, कुछ नासिबी उनके घर आए उनसे अहवाल पुरसी के लिए। देखा उनके चेहरे की रंगत बिल्कुल सियाह हो चुकी है। ये जो सियाह रंगत देखी तो कहने लगे देखो तुम अली की मोहब्बत में और अली के मुखालिफिन की दुश्मनी में जिस इंतहा तक पहुंचे हो, उसके नतीजे में आज तुम्हारे चेहरे की ये कैफियत बनी है। तो इस्माइल हिमयरी कहते हैं, तारीख में लिखा है कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ लम्हों के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद वही महफिल थी, लोगों ने देखा उनके चेहरे पे एक नूर नमूदार हुआ और वो नूर फैलते फैलते उनके पूरे वजूद में फैला और इंतहाई नूरानी हो गया। जब नूरानी हो गया तो उसके बाद उन्होंने फिर एक पूरा कलाम पढ़ा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की मदह में और उनकी मनक़बत में। और उसके बाद कहा तुम्हें पता है क्या हुआ? मैंने दिल ही दिल में अमीरुल मोमिनीन को याद किया और मैंने कहा या अली, मैं अगरचे गुनाहगार हूँ लेकिन आपका तो मुहिब था, क्या आप अपने मुहिब्बों का हाथ नहीं थामते? अल्लाह। जैसे ही मैंने ये कहा अमीरुल मोमिनीन की मदद शामिल हाल हुई और मेरी वो जो ज़ाहिरी कैफियत थी वो इस नूरानी कैफियत में तब्दील हुई। अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत ने भी और उनकी अदावत और उनकी दुश्मनी ने भी दुनिया में एक सुर्ख लकीर खींच दी है और उसके बाद पता चल गया है कि कहाँ पाकीज़गी है और कहाँ पर शायद यही अफराद तफरीद इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से इशारा दे दिया था और शायद इसी की तरफ आपको यानी बचने का हुक्म दिया गया था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, अब हम आखिरी लम्हात की तरफ आ रहे हैं। फुस्तु व रब्बिल काबा, ये क्या अजीब जुमला है। यानी जिसके सर पे मौत खड़ी होती है और जिसको ईज़ा और तकलीफ पहुंचाई जाती है वो तो अपनी तकलीफ का इजहार करता है, यहाँ तो फतह और कामरानी और जफरयाबी का ऐलान हो रहा है। ये क्या मामला है? हाँ जी जनाब, इसमें तो बहुत कुछ बयान किया जा सकता है, लेकिन मैं एक हदीस के ऊपर इक्तफा करूंगा जो अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है, सुनन नसाई अल कुबरा के चैप्टर खसाइस अली में मौजूद है। बड़ी मशहूर हदीस है। सैयदना अम्मार इब्न यासिर और मौला अली अलैहिस्सलाम ये एक जगह पे सोए हुए थे मट्टी में, उसी तरीके से जो सादगी थी, दरवेशी थी। नबी अलैहिस्सलाम इनके पास आए, इन्हें उठाया और फरमाया कि मैं तुम दोनों को दो तारीख के बड़े बदबख्तों के बारे में ना बता दूं। पहला बदबख्त वो था जिसने कौम समूद की ऊँटनी को कत्ल किया और उसके सबब फिर कौम समूद के ऊपर सालेह अलैहिस्सलाम के उम्मत के ऊपर अजाब आ गया जिन्होंने इनकार किया था। अगले जमानों में वो सबसे बड़ा बदबख्त था और मेरी उम्मत में सबसे बड़ा बदबख्त वो है जो ए अली तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी को रंग देगा। अल्लाह। अच्छा, अब देखें नबी इस्लाम ने तो इसी पे इक्तफा किया, लेकिन इसमें एक लतीफ नुक्ता जो छुपा हुआ था जो मैं कहता हूं कि शरह सदर है कि जिस तरह कौम समूद ने अल्लाह की ऊंटनी की बेकदरी की और उन पर अजाब आ गया, इस उम्मत ने भी मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ किया और उनको जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ा अपने दौरे खिलाफत में, हम पर ये इस एतबार से आजमाइश आई है कि दोबारा खिलाफत राशिदा कायम नहीं हो सकी क्योंकि अल्लाह की ऊंटनी को कत्ल किया इन्होंने। और यहाँ पे मैं अब्दुल्ला बिन उमर का वो कौल नकल करूंगा जो अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मजमू ज़वाइद में वो कहते हैं मुझे पूरी जिंदगी इस बात पर गम नहीं है कि मैंने कभी कोई नमाज छोड़ी हो या रोजा छोड़ा, अलबत्ता मुझे ये गम रहेगा कि मैंने बागी ग्रोह के खिलाफ मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर क़िताल क्यों नहीं किया। ये उनकी जिंदगी का आखिरी गम था। लिहाजा उनकी जिंदगी में जितने उन्होंने कंप्रोमाइज किए बनु उमैया के साथ वो सब मंसूख है। मैं अक्सर कहता हूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के शिया को, उनके साथियों को जो बात उनकी जिंदगी में समझ आई, अब्दुल्ला बिन उमर को मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के ऑलमोस्ट 34 साल के बाद जब उनको सही बुखारी में आता है कि हज्जाज इब्न यूसुफ ने जहर आलूद नेजा मरवा दिया, तो हालत नज़ा में उस वक्त उनको जो बात समझ आई मौला अली के साथियों को उस वक्त ही समझ आ गई थी। तो जाहिर है जिसके पीछे नबी इस्लाम खड़े हुए हों और सही मुस्लिम की हदीस अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन,
علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو وہ علی جب اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنی کامیابی کا اعلان کرنا ہے جی، اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں۔ اور آخر میں وہ غدیر خم کی حدیث، جی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جی جس کا مولا ہے اس کا مولا علی۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے یہ حدیث، مسند احمد میں، اور یہ حدیث متواتر ہے غدیر خم کی۔ ٹائم مختصر ہے ورنہ تو میں مزہ لے کے پوری حدیث سناتا، لیکن انشاءاللہ میں پھر نے چلیں۔ ضروری سمجھا کہ میں یہ حاضری ضرور لگوا دوں۔ جی بہت شکریہ۔ میں ایک ایسا سوال سوچ کے بیٹھا ہوں، آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کیا ہے اور پوچھنے کا میں سمجھتا ہوں کہ لطف آئے گا اور جواب کا تو ایک الگ ہی مقام ہوگا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں، اور جب وقفے سے لوٹ کر آؤں گا تو آپ سے جواب بھی لوں گا، اور سوال بڑا سادہ ہے مگر کوئی بہت زیادہ لطائف سے بھرا ہوا ہے۔ یہ نعرہ حیدری جب ہم کانوں کو سناتے ہیں اور ہم جب یہ جذبے میں اور خاص طور سے محاذ میں اور ہماری فوجیں جب یہ نعرہ لگاتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ آیا کہاں سے؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اور یہ جو جوش طاری ہوتا ہے، اس کی کیفیت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے؟ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ میں لوٹ کر آتا ہوں عرفان رمضان میں، آپ کا انتظار۔ عرفان رمضان، عرفان خواتین و حضرات، چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کا ذکر ہو رہا ہے، ہم نے تو بچپن سے اس ملک میں ولادت پائی ہے، ہم پیدا وہاں ہوئے ہیں جس کو پاکستان کہتے ہیں، جو پاک لوگوں کی سرزمین ہے، اور ہم نے تو 65 کے شجاعت اور بہادری کے واقعات سنے ہیں اور اپنے شہیدوں کو سلام بھیجا ہے، اور ہم نے یہ ترنم سنے ہیں، یہ نغمے سنے ہیں کہ چلے جو ہو شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت میں جھومتے ہوں گے۔ اور یہ سارے نغمے اور یہ سارے اشعار ہم نے آپ پہ سلام بھیجنے کے عوض، یعنی اسی انداز میں کہ خراج تحسین پیش کیے جائے۔ مگر یہ نعرہ حیدری کیا ہے؟ آج بھی پاک فوج جب نعرہ حیدری لگاتی ہے اور مارچ کرتی ہے اور جنگوں اور محاذوں پہ جاتی ہے، دشمن کے دلوں پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب، اس کی حیثیت حقیقت کیا ہے نعرہ حیدری؟ بنیادی طور پر نعرہ اندر کے جذبات کے اظہار کا نام ہے، اور یہ ہر دور کے عرف کے حوالے سے یہ نعرے بدلتے بھی رہے ہیں، لفظ بدلتے رہے ہیں۔ میں اس چیز سے قاصر ہوں کہ میں اس کی تاریخ بتا سکوں کہ کسی نے ادھر سے کہا ہو نعرہ تکبیر اور آگے سے کہا گیا ہو کہ اللہ اکبر، کسی نے کہا ہو نعرہ رسالت اور آگے سے کہا گیا ہو یا رسول اللہ، یا محمد رسول اللہ، جیسے وہ دو جو ہے نا وہ ذہن ہے، یا کسی نے کہا ہو نعرہ حیدری اور آگے سے کہا گیا ہو یا علی، یا کسی نے کہا ہو جی نعرہ تحقیق، آگے سے کہا گیا ہو جی آگچاریہ، یا کسی نے کہا ہو شان صحابہ، ادھر سے کہا ہو جی زندہ باد۔ یہ ہر دور کے حوالے سے، اپنے اپنے عرف کے حوالے سے یہ چیزیں ہوتی بھی رہتی ہیں اور بدلتی بھی رہتی ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا اللہ کی عظمتوں کا اظہار جنگوں میں، امن میں، محبت میں ہوا؟ جی ہوا۔ اللہ کے رسول نے کیا، خود صحابہ نے کیا۔ کیا رسول خدا کی ذات سے محبت کا اظہار کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں یا راحت و خوشی میں رسول اللہ کے صحابہ نے کیا؟ جی بالکل کیا۔ جنگوں میں بھی رسول اللہ کی عظمت کے نعرے لگے، یا رسول اللہ کی صدائیں لگی، اور امن میں بھی لگا۔ کیا حضرت علی کی ذات کے ساتھ محبت کی صدائیں بلند ہوئیں؟ جی بالکل ہوئیں۔ کیسے ہوئیں؟ آپ اس کو تو چھوڑیے، ہمیں تو چھوڑیے، صحابہ کو چھوڑیے، انسانوں کو چھوڑیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آسمان کے جو فرشتوں کے سردار جبریل امی ہیں، داتا صاحب نے لکھا ہے کہ جس وقت رسول اللہ ہجرت والی رات آپ کو اپنے بستر کے اوپر سلا کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر چاروں فرشتوں کو جو مقربین ہیں ان کو بلایا اور فرمایا کہ ایک سے کہا تو اس کو اپنی زندگی دے دے، مشہور روایت ہے، دوسرے کو کہا تو اس کو دے دے، تو چاروں نے اپنا اپنا عذر پیش کیا۔ تو فرمایا کہ کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ جنہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ انسان کو پیدا کرنا چاہتے جو فساد کرے گا؟ ذرا نیچے دیکھو، مکے میں آج علی اپنی پوری زندگی میرے محبوب کے نام پر لگا کر افتخار سے سو رہا ہے۔ تو داد صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل دونوں آسمان سے اترے۔ جبریل علیہ السلام سرانے کھڑے ہوئے اور میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جو نعرہ لگایا، یہ جو صدا بلند کی، وہ کیا تھی؟ مم مثلک یا علی، علی تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہاں استفہام انکاری ہے، علی تیرے جیسا کون ہے؟ یعنی علی تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اسی طریقے سے خود رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ 1.25 لاکھ کے مجمع میں، صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے، اور اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں کھڑے ہو کر مولا علی کو بلا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ فعلی مولا دونوں الفاظ ہیں۔
اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا طریق اللہ کے رسول نے اور کسی کے لیے کیوں نہیں اختیار کیا کہ کبھی کسی کو بلایا ہو، اس کو اٹھایا ہو، ہاتھ کڑا. تو میرا یہ ذوق کہتا ہے کہ رسول خدا اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو فضائل علی ہیں وہ کسی اور پر فٹ کرنا چاہیں گے. اس طرح سے یہاں ایسے بدبخت بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو مولا کائنات مولا علی پاک کے خاصے ہیں کہ ان کو اللہ کے رسول نے کعبے کے جو نا بت ہیں ان توڑنے پر معمور کیا اور اپنے کندھوں پر ان کو اٹھایا. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کوئی اور علی تھا جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آ علی تو آ، ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے، تاکہ یہ رولا بھی ختم ہو جائے کہ کوئی اور علی تھا. اور پھر 1.25 لاکھ کے مجمع میں حضرت علی کا اتنا اکرام اور اتنی عظمت کا اعلان ہونا، میں سمجھتا ہوں یہی وہ نعرہ حیدری کی احساس اور بنیاد ہے جو آج ہم لگا رہے ہیں کہ وہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کھڑا ہوا جس نے انکار کی ہو، بلکہ تائید والوں میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے تو خوش ہو کر فرمایا بخن لک یا علی اصبحت و امسیت مولائی و مولا کل مؤمن و مومنۃ الی یوم القیامہ کے الفاظ بھی روایات میں آتے ہیں. اے علی او مبارکیں ہوں تجھے، مبارکیں ہوں تجھے، او تو میرا اور ہر مومن کا صبح قیامت تک مومنہ کا مولا ہو گیا. تو اس لیے جس کے دل میں ولائے علی کے چراغ جل رہا ہے، جس کے دل میں حب علی کی یہ شمع روشن ہے، وہ یہ بہانوں سے ہیلوں سے وہ مبرہ ہے کہ بھئی کہاں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، بیٹھ کے کرنا چاہیے، لیٹ کے ذکر کرنا ہے، کیسے کریں، پہلے کریں بعد میں کریں، یہاں کریں وہاں کریں، اول کریں آخر کریں. وہ کہتے ہیں او موقع ہو یار ولادت ہو، 13 رجب ہو، 21 ہو، اور کہیں ہو بس میرے محبوب کا ذکر ہو، رب بھی راضی ہو جائے اس کا محبوب بھی. کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہوا نعرہ حیدری کی جو احساس ہے وہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کی رونق بڑھاؤ. تو اب جو آپ نے وہ شہیدی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ کیا بات ہے کہ ہر چہرہ رونق والا ہو جاتا ہے، محفل کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ کیفیتیں بدل جاتی ہیں. بھائی رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ اب علی کے ذکر سے محفلوں کا رنگ بناؤ، زینو، زینت دو. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کی محفل نہ سجتی ہو نا، اس کا رنگ نہ بنتا ہو، تو اس رنگ بنانے کے لیے مولا علی کی محبت کا رنگ ذرا چھڑکے سبحان اللہ کہ پھر اس محفل کا رنگ کیسا. سبحان اللہ. اور آج اس رنگ کو بھی آپ رنگ بوترابی دے دیں، رنگ مرتضائی دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آج اس انداز سے والہانہ محبت اور عقیدت اور عشق کا اظہار کریں کہ جیسے آپ ہمیشہ کرتے ہوتے ہیں، مگر آج انداز میسمی اپنا کے کریں. مفتی حنیف قریشی صاحب کی پیاری آواز میں چاہتا ہوں کہ منقبت سنیں حضرت مولا کائنات حضرت علی کریم اللہ وجہ کے حوالے سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، نظارہ علی کا ہے. مرحب تو نیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، مارا علی کا ہے. ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں. دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، اجارہ علی کا ہے. جس سمت
دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی ہم بے قصوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے سہارا علی کا ہے اور آج کی ہماری اس محفل کا نچوڑ حضور قبلہ نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا کا منہ بولتا فیضان آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تم داخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے ہمارا علی کا ہے اور پھر آخر میں مقطع کیا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے علی کا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کا سایہ سلامت رکھے اور عشق اہل بیت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی زبان سے یوں ہی سنتے رہیں. خواتین و حضرات الفاظ کیا بیان کریں گے عقیدت اور محبت کو. تمام لوگ تمام احباب جو یہاں بیٹھے ہیں میں سب کے لیے دعا گو ہوں پروردگار ان کا سایہ سلامت رکھے, ان کے علم اور عرفان میں یوں ہی ترقی عطا فرمائے اور ہمیں اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مفتی نوید عباسی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بطور خاص, مگر ایک وقفے کے بعد لوٹ کر آؤں گا. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان عرفان عرفان رمضان میں خوش آمدید. اب میں ہمیشہ کی طرح آپ سے صرف ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں, یہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے اس کو عمل میں ضرور اتاریے گا. یہ صرف لقلقۂ زبانی نہ ہو, یہ انجام اس کا حق نہیں ہے, اس کا درجہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. خواتین و حضرات چونکہ شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ پہ ہمارا سلام ہو, اس کی نسبت میں یہ پروگرام ترتیب دیا گیا, لہٰذا میں اس کے لیے خاص دقائق رکھتا ہوں اور خاص سوالات بھی رکھتا ہوں اور خاص جہتیں بھی کھولنا چاہتا ہوں. میں مفتی نوید عباسی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو شہادت کے لمحات ہیں, یہ واقعات, یہ کیا ماجرا ہے؟ رمضان, وہ بھی طاق رات, اور وہ بھی مسجد کوفہ, اور وہ بھی نمازی, اور وہ بھی روزے دار, وہ بھی اللہ کا ولی اور انتہائی ضروری منصب پہ فائز یعنی پیش امام, اور اس سے زیادہ خلیفہ راشد اور حسنین کریمین کا والد اس مقام پر, اور نماز کی بھی وہ حالت جسے ہم سجدہ کہتے ہیں. یہ سعادت کس کو نصیب ہوئی ہے, مگر یہ مرتبہ کیا ہے, ذرا بیان فرمائیں. اویس بھائی آپ نے کہا اللہ کا ولی, میں ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ علی صرف ولی نہیں, وہ سارے ولیوں کا سردار ہے. حق. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب لکھا ہے اور حق ادا کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر صبح قیامت تک نبیوں کی نبوت تو نبی علیہ السلام کے در سے ہے, نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے, اور ولیوں کو ولایت بارگاہ مرتضیٰ سے مل رہی ہے. کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک علی مہر نہ لگائے. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی آپ نے بات کی, وہ علی جو نبی علیہ السلام فرمائیں کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. آج 21 رمضان المبارک حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہے. گویا اس ظالم نے علم کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی, اس ظالم نے علم کے دروازے کو ڈھایا اور کائنات میں یہ ظلم اس نے مچایا کہ کس عظیم انسان پر اس نے ضرب لگائی ہے. ذرا سوچئے
کہ کائنات میں اس وقت علی سے بڑھ کر عظمت والا کوئی نہیں ہے. کائنات میں زمین پر اللہ کا یہ بندہ سب بندوں کا سردار ہے. اس وقت اس عظیم شخصیت پر، اس عظیم اللہ کے بندے پر حالت نماز میں ضرب لگائی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی 21 رمضان المبارک کو شہادت ہوئی ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کعبۃ اللہ میں ولادت ہے اور مسجد میں شہادت ہے، اور یہ سارا منظر پوری زندگی کا یہ بتانے کے لیے ہے کہ علی پیدائش سے لے کر شہادت تک ہمہ وقت اللہ کی بندگی میں ہے. اللہ اس لیے کہ علی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بندگی سے نکل کر ہو. علی کا ہر عمل اللہ کی بندگی میں رہ کر ہے، اور علی نے بندگی کا وہ حق ادا کیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حیران ہے کہ کیا ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اور جناب حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت آپ دیکھیے، اور اس وقت بھی انصاف دیکھیے کہ وہ جو آپ پر ضربت لگاتا ہے اور آپ اس کے بعد یہ کہتے ہیں اپنے شہزادوں کو کہ دیکھو اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے، اور اس کو تم صحیح کھلاؤ پلاؤ اور اس کو بٹھا کے رکھو، اس کو آرام سے رکھو. اگر میں ٹھیک ہو گیا، میری شہادت نہ ہوئی، تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا، اور اگر یہ نہ ہو سکا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، بلکہ جو شریعت کے قاعدے اور ضابطے ہیں ان پر عمل کرنا. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دنیا سے جاتے جاتے اپنا وہ قول جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے، علی وہاں بھی عدل کی، علی وہاں بھی انصاف کی بات کر کے گویا وقت شہادت یہ درس دے رہے ہیں، لوگو اللہ کی زمین کو انصاف سے بھر دو، ہمیشہ حق کا ساتھ دو، ظلم کا ساتھ نہ دو. علی یہ پیغام دے کر گئے ہیں. اویس ربانی صاحب، یوم علی المرتضیٰ پر میں پاکستانیوں اور پورے انسانوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آؤ اس علی کے در پر کہ جس علی نے محبت سکھائی ہے، پیار سکھایا ہے، جس علی نے محبتیں بانٹی ہیں، اپنوں کو بھی عطا کیا ہے، بیگانوں کو بھی عطا کیا ہے. اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے تو کائنات میں امن ہوگا، اور محبت کی باد نسگیں چار دانگائے عالم اتکھیلیاں کھیلے گی، نفرتیں ختم ہوگی، محبتیں عام ہو جائیں. بہت پیارا پیغام دیا آپ نے، دل کی بات کہی ہے مفتی نوید عباسی صاحب. اور یہ تو سارے پروگرام کا حاصل ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ گفتگو کا سارا نچوڑ ہی ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، اور حضرت نے قربانی بھی اس لیے دی ہے، اور یہ قربانیاں آپ کے خانوادے سے ہمیں ملتی چلے آئی ہیں تسلسل کے ساتھ، صرف اس لیے کہ اتحاد امت قائم رہے اور امت کا وہ مقام نیچے نہ آئے، غیروں کی نظروں میں بھی اور اپنوں کی نگاہوں میں بھی. میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس بزم کا آخری سوال ہی صحیح، مگر یہ اس سے ربط رکھتا ہے. حضرت کا اپنا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو گروہ ہیں جو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. افراد و تفرید کا معاملہ ہے، ایک مجھے حد سے بڑھا دے گا اور ایک مجھے حد سے گھٹا دے گا. یہ اس کو اگر صحیح سمجھا جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ کون ہیں وہ افراد؟ دیکھیں جی، یہ حدیث جو ہے وہ مرفوع، اس کی جو سند ہے وہ تو کمزور ہے طبرانی کے اندر، لیکن اس کی جو موقوفاً روایت ہے صحیح سند سے فضائل صحابہ عامہ بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، اور یہ روایت اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے اور دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. یعنی یہ دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے. اب یہ گروہ کون سے ہیں؟ دیکھیں، مولا علی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو خوارج اس کا نمائندہ بن کے سامنے آئے کہ انہوں نے سیدنا علی کے ساتھ اس لیول کی دشمنی کی کہ ان کی تکفیر کرنا شروع کر دی، اور وہ خارجی آج تک دنیا میں موجود ہیں. کیونکہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ میری امت میں ہمیشہ خوارج نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل کرے گا. اچھا، تو یہ اگر آپ دیکھنا ہونا، جو مسلمانوں کی، اہل قبلہ کی، اہل کلمہ کی تکفیر کرتے ہوں، ان کو قتل کرتے ہوں اور کافروں کو چھوڑتے ہوں، مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑے ہوں، یہ وہ آج کل کے ماڈرن خوارج ہیں. صحیح. وہ لوگ خود اپنی صفوں میں تلاش کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو محبت میں غلوب کرنا ہے، وہ اس وقت نمائندہ مثال آپ کو
نصیریہ کا ایک گروپ شام کے اندر ملے گا جو ان کے بارے میں الوہیت کلیم کرتا ہے. اچھا. نعوذ باللہ، علی اللہ، جی جی، علی اللہ، حسین جل جلالہ، اور یہ اس طرح کی چیزیں. اور اس کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے جو اتنا عشری بھائی ہیں ان کو بھی ان کی وجہ سے عزیمت اٹھانی پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ بعض لوگ ان کو ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اگرچہ علماء ان کا رد کرتے رہتے ہیں، میر شہیدی صاحب ماشاءاللہ، جواد نقوی صاحب، یہ لوگ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. دو ایکسٹریمز ہیں. اور مسند احمد میں ایک روایت ہے جو اسے سپورٹیو ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مولا علی، ایک گروہ ان کے بارے میں انکار کر کے گمراہ ہو گیا یہودیوں کا، اور ایک ان کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہو گیا یعنی نصارہ کا. ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، بلکہ ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن محبت وہی جو ہے وہ مولا علی بھی قیامت کے دن پسند کریں گے کہ جس محبت کہ وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں، کیونکہ مولا علی نے توحید کی خاطر جان دی ہے، مولا حسین علیہ السلام نے توحید کی خاطر جان دی ہے. اب کوئی توحید کے اوپر رکھنا ڈالتا ہے اور ان کو الوہیت میں کلیم کر دیتا ہے، تو ایسی محبت کو کبھی بھی مولا علی علیہ السلام پسند نہیں کریں گے. باقی جو عام طور پہ لوگ حضرت علی کی شان بیان کرنے پہ میرے پہ رافضیت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں یا حنیف قریشی صاحب پہ لگا دیتے ہیں، ان کے لیے میں امام شافعی کا قول پیش کروں گا جو شعر کی شکل میں ہے دیوان شافعی میں: ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت آل محمد سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں اس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں. تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے کہا. اور اس میں ایک لطیف نکتہ مفتی صاحب کے لیے عرض کروں گا کہ اس شعر کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ یقیناً امام شافعی کوئی ایسی باتیں کرتے تھے جو آج مفتی حنیف قریشی صاحب یا میں کرتا ہوں. ورنہ اگر شان علی وہ بیان کرتے ہوتے نا انہیں کبھی رافضی نہ کہا جاتا، کہ جو لوگ ہمارے خلاف بول رہے ہیں ان کو تو کبھی کسی نے رافضی نہیں کہا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو حضرت علی کی شانیں بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امام شافعی نے دشمنان علی کو، بنو امیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا. اور وہ آپ کو پتہ ہے امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں تھے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، تو ان کو یہ سب کچھ سننا پڑا. تو اگر ہم بھی سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری نسبت امام شافعی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اور ان ہستیوں کے ساتھ محشور فرمائے جن سے امام شافعی نے محبت کا اظہار کر کے دنیا میں تکلیف اٹھائی. آمین. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ کا شکریہ، ہمارے لیے باعث سعادت تھا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور تمام سوالوں کے جواب بھی آپ نے دیے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سوال آخری طور پہ اور اس پروگرام کو نچوڑتے ہوئے اس کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے علامہ امین شہیدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. سے میں 30 سیکنڈ کا وقت لوں گا. جی 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 جی. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ تو آخر آپ لوگ کرتے ہو کہ آپ رفظ کے فتوے لگتے ہیں، تو میں صرف ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں جی کہ امام شافعی نے کیا کیا تھا، امام ابو حنیفہ نے کیا کیا تھا، امام مالک نے کیا کیا تھا. اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں تو حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کیا کیا تھا، پھر پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا کیا تھا، داتا صاحب نے کیا کیا تھا. یہ جو پوری ایک اہل سنت کے ائمہ کی ایک تاریخ ہے. امام جلال الدین سیوطی ہیں، اسی طرح سے حضرت امام نسائی ہیں، حضرت امام حاکم ہیں، حضرت امام عبدالرزاق ہیں. ان ساروں نے کیا کیا تھا کہ ان کے لیے بارے میں رفظ کی باتیں ہوئیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ شروع سے ایک سوچ رہی ہے کہ جو حب اہل بیت کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں ان کو اگر کاؤنٹر کرنا ہے تو ان پہ رفظ کا فتویٰ انجینئر لگاؤ. صاحب کہہ رہے ہیں وہی کیا تھا جو آپ کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے؟ تو بہرحال اسی طرح بہرحال یہ تو ایک چیز ہے، یہ تو چلتی رہے گی ہمیشہ سے. حق اور باطل یہ تو دونوں چیزیں چلتی رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہماری زندگی کیا ہے، چند سال ہیں. ہم تو چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں وہ پوچھیں کیا کر کے آئے ہو، ہم عرض کر دیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی آل پاک کی محبتوں کے نعرے لگا کے آئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. یہ حسینی لہجہ ہے اور یہ حسنی انداز ہے. علامہ صاحب شہادت کے اوپر بھی اگر ہم روشنی ڈالیں، اور یہ بہت ضروری بھی ہے، وہ کیا معاملات تھے 19ویں کی شب میں ضربت، اور پھر ضربت کے بعد کس پہر تھا، کن کن ایام میں آپ نے کیا کیا کیا، کس طرح سے آپ سے روایات نقل ہوئی؟ گویا کہ جب انسان زخمی ہوتا ہے اور شدید زخمی، اس وقت علم اور حکمت کی باتیں جاری و ساری ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟
میں آپ کے اس سوال کے حوالے سے پہلے رسپانس کرنا چاہوں گا اس سوال پہ جو آپ نے مرزا محمد علی صاحب سے کیا تھا، صحیح، کیونکہ بڑا اہم سوال ہے، صحیح، اس کا ایک ہماری طرف سے بھی جواب ضرور جانا چاہیے۔ جانا چاہیے۔ یہ جو روایت ہے امیر المؤمنین سے منقول، نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور ہمارے علماء نے اس پر مہر تائید لگائی ہے، ہمارے محدثین نے بھی، کہ امیر المؤمنین نے یہ فرمایا کہ میری ذات کے حوالے سے دو گروہ ہیں، جو ایک مجھے گٹا کر اور دوسرا مجھے بڑھا کر گمراہ ہوگا۔ صحیح، اب اس کی تھوڑی سی تشریح کی بھی ضرورت ہے، اور خود امیر المؤمنین کی اپنی زندگی میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث منقول ہے ہمارے ہاں، اور مستند حدیث ہے، کہ ہم آل محمد کو تم اللہ کا بندہ اور عبد قرار دو، اور اس کے بعد جو ہماری فضیلت بیان کرنا چاہو کرو، اس لیے کہ جو تم بیان کرو گے وہ تمہارے ذہن کی سطح کے مطابق ہوگا، ہم اس سے بہت اوپر ہیں۔ رسول سے نیچے، ظاہر نہیں، اہل البیت کی بات ہو رہی ہے، اہل البیت میں خود رسول کریم شامل ہے نا، اہل بیت نبی کی بات ہو رہی ہے اس وقت، ٹھیک۔ اس لیے جتنے بھی فضائل ہیں وہ فضائل ہماری سمجھ اور بوجھ کے مطابق ہیں، لیکن آیا وہ جو صاحبان فضیلت ہیں وہ بھی ہماری سمجھ کی قید میں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اس سے بہت ماورا اور اس سے بہت بلند ہے۔ جب ایک دفعہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو اس کے بعد یہ ہستیاں اللہ کے عبد ہیں۔ اللہ کے جب عبد یہ بن گئے اور رسول اللہ کے امتی کہلائے اور رسول اللہ کی اولاد کہلائے، اس کے بعد جتنی بھی فضیلتیں آپ کائنات میں تلاش کریں وہ ساری فضیلتیں ان میں جمع ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی فضیلت ان میں کم ہو۔ اس لیے فضیلتوں کے باب میں آپ ان کو اس دائرے کے اندر رکھتے ہوئے جو بھی بیان کریں وہ کم ہے۔ اب دوسری طرف مشکل یہ ہے کہ جیسے بھی مرزا صاحب نے بھی کہا کہ طول تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے، صرف آج کی بات نہیں ہے۔ خود امیر المؤمنین کے اپنے دور میں غالباً صفین سے واپسی پر ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو سامنے کچھ لوگ جمع تھے، انہوں نے دیکھا اور اشارے کرنے شروع کر دیے۔ امیر المؤمنین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو رب کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب یہ کہا تو آپ گھوڑے سے اترے، ان کے پاس گئے۔ یہ کئی حوالوں سے ہمارے ہاں منقول روایت ہے اور مستند روایت ہے، یعنی ایک حوالہ نہیں ہے، 20 اس کے حوالے ہیں اور میرے پاس موجود ہیں۔ جب امیر المومنین ان کے سامنے کھڑے ہوئے تو پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ ہم آپ کو اپنا رب کہتے ہیں۔ امیر المومنین نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ کر کے سر اٹھا کر کہا کہ ہم سب کا رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کے عبد ہیں، تم توبہ کرو۔ انہوں نے توبہ نہیں کی، توبہ کرنے سے جب انکار کیا تو 3 دفعہ ان سے کہا توبہ کرو، انہوں نے توبہ جب نہیں کیا تو 2 گڑھے کھدوائے۔ گڑھے کھدوانے کے بعد ایک میں لکڑیاں ڈالیں اور دوسرے کو خالی رکھا، ان 2 گڑھوں کے درمیان سوراخ بنایا، اور اس کے بعد جتنے لوگ یہ کہہ رہے تھے ان سب کو اس خالی گڑھے میں ڈالا، اللہ اکبر، اور ادھر اس گڑھے میں جہاں پر لکڑیاں جمع تھیں ان کو آگ لگائی اور اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا۔ اب ادھر بھی ڈھکنا بند کر دیا، ادھر سے اس آگ کا جو دھواں تھا وہ اس گڑھے میں گیا اور اس میں دم گھٹ کر وہ سارے لوگ مر گئے۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین نے اپنے آپ کو رب کہنے والوں کو، یعنی علی کو رب کہنے والوں کو یہ سزا دے کر بتایا کہ میں رب کا بندہ ہوں، رب نہیں ہوں، رب نہیں ہوں، رب کا بندہ ہوں، بہت رب لوگ کا کہتے عبد ہیں ہوں۔ والدین کو رب کا کمر رب یعنی نہیں، وہ اور چیز ہے، وہ وہاں پر بھی رب کا معنی اس معبود کا نہیں ہے، اس لیے وہ ایک الگ بحث ہے، اس پر کبھی بحث ہو۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہمارے ہاں بالکل واضح اور کلیئر کٹ یہ بات موجود ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں کے اعتبار سے کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو ان میں نہ ہو، وہ اپنے پیک پر ہیں، لیکن اپنے رب کے حوالے سے وہ عبد ہیں، رب کے بندے ہیں، ان کو عبداللہ سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری طرف وہ جو دوسرا حصہ ہے اس پر مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس پہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے اپنے موضوع کی طرف۔ دیکھیے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنی پوری زندگی جو گزاری ہے نا، اس میں رسول اللہ کے اپنے دور میں ساری جنگیں آپ نے لڑی ہیں، جی جی، اور اس کے بعد پھر جب آپ کی ظاہری خلافت کا دور شروع ہوا تو اس میں 3 بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ جی، اچھا، ان تمام جنگوں میں اب آپ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 62-63 سال کی عمر میں بھی ایک نوجوان کی طرح سے ان کی تلوار چلتی تھی، اور سامنے والے
جو بھی تھے ان کا صفایا ہو جاتا تھا. حق. یعنی آپ کے جذبے جہاد میں، آپ کی حریت میں، آپ کی طاقت میں، آپ کی شجاعت میں کوئی ذرہ برابر فرق رسول اللہ کے دور احد اور بدر سے آج جنگ جمل اور نہروان یا پھر جو ہے صفین، ان میں کوئی فرق آپ کو محسوس نہیں ہوتا. کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن حضرت کی شخصیت میں کوئی کمزوری آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ پوری زندگی بڑے بڑے کارنامے علی نے انجام دیے، بڑے بڑے کارنامے جو کوئی اور انجام نہیں دے سکا. خیبر کے فتح جیسے کارنامے ہیں، ٹھیک. لیکن ان تمام کارناموں کے بعد امیر المومنین نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا فزت برب الکعبہ، کبھی نہیں کہا. آپ جنگ احد میں دیکھیں، جنگ ختم ہوئی، امیر المومنین نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، رو رہے ہیں. اللہ یہ پوچھا کہ اے علی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی تم شہید ہو جاؤ گے، میرے اتنے پیارے ساتھی شہید ہو گئے، میں بچ گیا. اپنے بچنے پر رو رہے ہیں. جب یہ منظر دیکھا رسول کریم کے اشک بہنے لگے. فرمایا اے علی ایک وقت وہ ہوگا جب تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی مبارک سرخ ہو رہی ہوگی، میں اس وقت تمہارے پاس نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. وہ کیسا دن ہوگا جب تم پر اس طرح کی مصیبت آئے گی. لیکن یاد رکھو شہادت تمہارا مقدر ہے. اللہ اکبر. یہ علی وہ ہیں جو اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں موت کی تلاش میں ہیں. اس لیے امیر المومنین کے خطبے آپ دیکھیں، وہاں پر کہتے ہیں میں موت کی تلاش میں اس طرح سے ہوں جس طرح سے بچہ اپنے ماں کے پستان کی تلاش میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس اشتیاق اور شوق کے عالم میں. لہٰذا یہ جو 19 کی رات ہے، 19 کی رات حضرت ام کلثوم کے گھر، جو آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی اور صاحبزادی ہیں، ان کے گھر آپ نے افطار کی دعوت قبول کیا ہے. اور روایات بتاتی ہیں کہ چونکہ ان سے محبت زیادہ تھی، اس لیے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو اپنی زندگی کی آخری افطاری میں اپنے اس ثواب میں شریک فرمایا. اب اس کے بعد روایات کہتی ہیں کہ اس کیفیت میں تھے کہ بار بار آپ کی زبان سے نکلتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. چاہتا تھا کہ شکریہ ادا کروں علامہ صاحب کا، مفتی حنیف قریشی کا، مفتی نوید عباسی کا، مگر جن لمحات میں آپ سے وداع لے رہا ہوں یہ ایسے لمحات ہیں کہ جس میں شکر تو ہے ہی مگر ساتھ ساتھ فکر بھی ہے. جہاں دعا کا ذکر ہوا تو مسجد کوفہ کے مینار یاد کرتے ہوں گے اس پکارنے والوں کو، جب وہ پکارتا تھا الہی یا الہی، مولا یا مولا، انت الرب وانا المربوب فهل يرحم المربوب الا الرب، انت الخالق وانا المخلوق فهل يرحم المخلوق الا الخالق، مولا یا مولا انت الرازق وانا المرزوق فهل يرحم المرزوق الا الرازق. اور پھر ان کلمات کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کی آخری وصیت ہے اپنے فرزند کے نام. وہ جملے اللہ اللہ للیتام، اے مسلمانوں خدا کی قسم، خدا کا واسطہ یتیموں کی فکر کرنا. اللہ اللہ للصلاۃ، اے مسلمانوں اللہ والوں نماز کو مت چھوڑنا. اللہ اللہ للکعبہ، کعبے کو تنہا مت چھوڑنا. اور اللہ اللہ للجیران، پڑوسیوں کو مت چھوڑنا. اللہ کے رسول نے اس حد تک سفارش فرمائی ہے کہ جیسے اصحاب گمان کرنے لگے ہوں کہ ان کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا. یہ چند باتیں اگر ہم پکڑ لیں تو کیا کمال ہو جائے. خواتین و حضرات، میں آپ سے اجازت تو لے رہا ہوں مگر یہ وصیت آپ کے سامنے ہدیتاً پیش کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اپنا وہ نسخہ بنا لیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ سرچشمہ ہدایت بھی ہے اور حیات بھی ہے. اپنا خیال رکھیں گے آپ، اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے اس وصیت نامے کا، اس پیام کا، اور اس کو عمل میں تبدیل کرنے کا. اللہ کی امان. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا